अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अब्दुल रज़्ज़ाक़ इस प्रोग्राम का नाज़िम होने की हैसियत से शेख मोहम्मद काज़िम हफ़ीज़ुल्लाह का और आप तमाम मर्द व ख़वातीन का इस प्रोग्राम में तहे दिल से खैर मक़दम करता हूँ। अब मैं आपको अलिफ़ अल लिसान इस्लामिक फ़ाउंडेशन का मुख्तसर सा तारुफ़ देना चाहता हूँ। अलिफ़ अल लिसान इस्लामिक फ़ाउंडेशन के रजिस्टर्ड बोर्ड मेंबर्स में 3 प्रैक्टिसिंग लॉयर्स शामिल हैं, जिनमें मीर ज़कावत अली ख़ान जो क़रीब 16 साल का वकालत का तजुर्बा रखते हैं, और जनाब ग़ुलाम रब्बानी साहब जो तेलंगाना हाई कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में भी नुमाइंदगी करते हैं, और तीसरे हैं अलिफ़ फ़ाउंडेशन के सदर जनाब एडवोकेट मीर निज़ाम अली ख़ान जो पिछले साल वकालत की तालीम मुकम्मल कर चुके हैं। फ़िलहाल आप नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट और तेलंगाना हाई कोर्ट में अपनी प्रैक्टिस को अंजाम दे रहे हैं। अलिफ़ अल लिसान इस्लामिक फ़ाउंडेशन एक दीनी इदारा है जिनमें दीनी बयानात, इस्लाही बयानात, दावा वर्कशॉप्स, लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम, जुमा खुतबा, टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, इस्लामिक काउंसलिंग, मैट्रिमोनियल काउंसलिंग, इस्लामिक स्कूल मैनेजमेंट कोर्स, फ्री कुरान डिस्ट्रीब्यूशन नॉन मुस्लिम्स भाइयों और बहनों के लिए, हर ट्यूसडे राशन डिस्ट्रीब्यूशन, हर जुमा फूड डिस्ट्रीब्यूशन, हर सरमा के मौसम में ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फ्रूट डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह शुमार है। और तिबी शोबे में अलिफ सोसाइटी की जानिब से फ्री हॉस्पिटल चलाया जाता है, जहां गरीब आवाम को फ्री कंसल्टेशन के साथ दवाइयों की सहूलत भी है, और फ्री मेडिकल कैंप्स के ज़रिए से कई सारे बड़े ऑपरेशंस फ्री में भी किए जाते हैं। अब मैं मुक़र्रिर शेख मोहम्मद काज़िम हफ़ीज़ुल्लाह का मुख्तसर सा तारुफ़ आपको देना चाहता हूँ। शेख मोहम्मद काज़िम हफ़ीज़ुल्लाह IGS यानी इस्लामिक गाइडेंस स्कूल के करस्पॉन्डेंट है। अब मैं बिना किसी ताख़ीर के शेख मोहम्मद काज़िम हफ़ीज़ुल्लाह को दावत देता हूँ कि वो अपने सलाह वर्कशॉप का आगाज़ करे। शेख मोहम्मद काज़िम हफ़ीज़ुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क़ाबिल एहतराम सामिन इकराम, आप तमाम का इस खुसूसी प्रोग्राम में जिसका उन्वान सलाह वर्कशॉप रखा गया है, आप तमाम का इस्तक़बाल है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल जो रब्बिल आलमीन है, उसने इस कायनात को बनाया है, और अल्लाह अज़्ज़ा वजल का मंशा, अल्लाह अज़्ज़ा वजल की चाहत यह है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिसके बारे में कुरान मजीद में वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाया, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, हमने तुम्हें ज़िंदगी और मौत अता की है ताकि ये देखे कि तुम्हें कौन अच्छे अमल करने वाला है। अच्छे अमाल करने में एक अमल अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने इंसानों को जो अता किया वह इबादत की शक्ल में अता किया गया, यानी वह इबादत जो खालिस अल्लाह अज़्ज़ा वजल की जाती है, जिसमें दुआ भी शामिल है, जिसमें सलाह भी शामिल है, जिसमें सजदा भी शामिल है, जिसमें रुकू भी शामिल है, जिसमें तशहुद भी शामिल है, सब दुआ इबादत का हिस्सा है। इसके अलावा हज इबादत है, उम्रा इबादत है। तमाम इबादतों में अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने एक ऐसी इबादत जो हर गरीब पर, अमीर पर, सेहतमंद पर, बीमार पर, कमज़ोर पर, ख़वी पर, हर एक पर अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने जिस इबादत को फ़र्द कर दिया है हर सिचुएशन में, वो सलाह है, चाहे मर्द हो या औरत। यही सलाह के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत में इंसान के जो कुछ अमाल का हिसाब व किताब होगा, उन तमाम अमाल में सबसे पहले इबादतों में अल्लाह अज़्ज़ा वजल सलाह का हिसाब लेने वाला है कि जिसकी सलाह दुरुस्त हुई उसके तमाम मामला दुरुस्त हुए, जिसकी सलाह ख़राब हुई उसके दीगर मामला भी ख़राब हुए। सलाह हो इबादत की शक्ल में या कोई और इबादत हो, किसी भी इबादत की कबूलियत के लिए 2 चीज़ें अव्वलीन शर्त है। अव्वल शर्त यह है कि तमाम इबादतों में इखलास होना चाहिए, खालिस अल्लाह अज़्ज़ा वजल की इबादत होना चाहिए। मेरा यहाँ पर तकरीर के लिए बैठना या आपका तकरीर के लिए सुनना, इसमें इखलास हो तो ये कि इबादत है, अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बंदगी है। इसलिए कि सूरह फातिहा में अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने इरशाद फरमाया,
ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ عز و جل ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ علامہ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ نے کہا یہاں عبادت سے مراد دو قسم کی عبادت ہے۔ اول عبادت یہ ہے جن کاموں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا وہ بھی عبادت ہے، اور جن کاموں سے بچنے کا اللہ نے حکم دیا ان سے بچنا بھی عبادت ہے۔ تو لہذا زندگی کے تمام کام، میرا یہاں کہنا بھی عبادت ہے، آپ کا یہاں سننا بھی عبادت ہے، اس پر عمل کرنا بھی عبادت ہے۔ اب یہ جو عبادت ہے اس کی قبولیت کے لیے یا دیگر جو بھی عبادتیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، عبادہ محضہ جو واضح طور پہ کر بتایا، دوسرا عبادہ غیر محضہ جن میں انسانوں کو اختیار ہے اپنے کلچر اور اپنے طریقے سے کام کرنے کا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اسلامی قانون سے یا اسلامی تعلیمات سے ٹکرائے نہیں۔ اب یہ جو عبادہ محضہ ہے صلاۃ، اس کی قبولیت کے لیے بنیادی چیز جو بتائی گئی وہ یہ اخلاص، خالص اللہ عز و جل کے ہونا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ عز و جل اس اعمال کو قبول نہیں کرتا جو اللہ عز و جل کے نہیں کیا جاتا، خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ دوسری شرط عبادت کے لیے قبولیت کے لیے ہے وہ سنت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس لیے کہ اللہ عز و جل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث کیا، اس کا بنیادی مقصد یہ ہے اللہ کی چاہت، اللہ کے منشے کے مطابق اللہ کے احکامات دنیا کے لوگوں کو سمجھا دیے جائیں تاکہ وہ لوگ ویسے من نوع عمل کریں جیسے اللہ عز و جل کی چاہت ہے۔ اور اللہ کی جو چاہت ہے کسی عمل کے پیچھے، اور اللہ کا جو منشا ہے کسی اعمال کے حکم کے پیچھے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی اور کو علم نہیں دیا گیا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت بنائی گئی، رحمت بنائی گئی، اسوہ حسنہ بنایا گیا۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ ہے کہ دنیا کو کوئی دوسرا آدمی مثال بن سکتا ہے آپ کے لیے، کسی کو دیکھنے سے مثال بن سکتی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ عز و جل نے کہا اسوہ حسنہ، یعنی ایسی مثال ہے جس کی کوئی دوسری مثال ہو ہی نہیں سکتی، وہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو لہذا صلاح میں، عبادتوں میں، دیگر زندگی کے معاملات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ ساتھ اخلاص خالص اللہ کے لیے عمل کیا جائے، وہ قبولیت کے انشاءاللہ مرتبے کو ضرور پہنچے گا۔ آئیے صلاح کے اہم مسائل میں آج کے جو سو پروگرام کا آغاز کریں۔ اس ورکشاپ میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے صلاح کے 14 پلرز، ارکان، اس کو جانیں۔ اس کے علاوہ 8 واجبات ہیں، یعنی مینڈیٹری تھنگز جو صلاح میں کرنا ہے، لازم کرنا ہے۔ اس کے علاوہ انشاءاللہ 11 سنتیں ہیں، ان کی کیا اہمیت ہے ہماری نماز میں، ان میں سے کون سی چیز چھوٹنے سے سجدے سہو ہوگا، ان میں سے کون سی چیز چھوٹنے پر سجدے سہو کر بھی لیے تو بھی فائدے کی بات نہیں ہے، یہ باتیں، اور ان میں سے کسی چیز کے بھول جانے پر کیا کرنا چاہیے، اگر ان میں سے کسی چیز کو جان بوجھ کر نہ ادا کیا جائے تو کیا کرنا چاہیے، یہ مسئلہ انشاءاللہ سیکھ کر ہماری صلاح کو درست کر۔ لیکن قبل اس کے کہ صلاح کے مسائل دیکھیں، بنیادی سب سے پہلی اہم بات یہ جان لیں، کیونکہ یہاں پر خواتین بھی ہیں اور مرد حضرات بھی ہیں، اور یہ لائیو پروگرام میں بھی شاید خواتین اور مرد حضرات دونوں دیکھ رہے ہوں گے، اس لیے واضح طور پہ جان لیں۔ سب سے پہلا جو کلیریفیکیشن ہمیں کرنا ہے، یہ صلاح ورکشاپ مرد اور عورتوں دونوں کے لیے کامن ہے، یہاں کوئی الگ طریقہ عورتوں کے لیے بتایا جانا والا نہیں ہے، یہاں کوئی مردوں کے الگ طریقہ بتایا جانے والا نہیں ہے۔ ایک دلیل بتائی دی جائے گی جس میں آپ کو یہ بات جان لینا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شریعت کا حصہ جو صلاح کے بارے میں ہے، عبادت کے بارے میں ہے، یہ مردوں کے لیے بھی ویسا ہی ہے جیسے عورتوں کے لیے ہے، اور عورتوں کے لیے بھی ویسا ہی ہے جیسے مردوں کے لیے ہے۔ تو صلاح میں چاہے مرد کی عورت کی کسی بات کا فرق نہیں ہے۔ دلیل ہے امام بخاری رحمہ اللہ کی ایک مشہور کتاب الادب المفرد، امام بخاری رحمہ اللہ، اس میں حدیث نمبر 156 پیش کرتے ہوئے امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اس کے راوی ابو سلیمان رضی اللہ عنہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ نوجوان دین اسلام کی تعلیم سیکھنے کے لیے مدینے کے باہر کے علاقے سے آئے اور آ کر مسجد نبوی میں 20 راتیں قیام کی۔ یہ 20 راتیں وہ لوگ جو مسجد نبوی میں رہے، اس کا مقصد یہ تھا جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع ملتا انہیں نصیحت کرتے، دین کی باتیں سکھاتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جن صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ داری دیتے دین سکھانے کی، وہ صحابہ اکرام بھی دین سکھانے کے لیے جو سو انہیں کوشش کرتے۔ جب 20 دن وہ لوگ وہاں پر مدینے کی مسجد نبی میں رہے دین اسلام کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اور حاصل کی، 20 دن کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک محفل کے درمیان ان سے پوچھا کہ کتنے دن ہو گئے؟ کہا 20 دن۔ انہوں نے ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ گھر میں کس کو چھوڑ آئے ہو، اتنے دن سے یہاں ہو؟ انہوں نے کہا ہماری بیوی ہیں، بچے ہیں، عورتیں ہیں اور فلاں رشتہ دار ہیں۔ تو سوال کیا گیا گھر میں کس کو چھوڑ کر آئے؟ یہ آنے والے مرد حضرات تھے۔ مرد حضرات نے جواب دی گھر میں ہماری عورتیں ہیں اور دیگر ہمارے رشتہ دار ہیں، بچے ہیں، جو جس کو جو تھا اس نے وہ کہا۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مشہور حدیث جو ہم سنتے ہیں، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے دیکھا ہے، وہ حدیث یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صلو کما رأیتونی، تم اس طرح صلاح پڑھو جس طرح مجھے دیکھا ہے، اور اپنے گھر والوں کو بھی اسی طرح سکھا دو۔ تو یہاں گھر والوں کو سکھا دینے کا جو حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اس سے پہلے سوال بھی کیا، گھر میں کون ہے؟ انہوں نے کہا عورتیں ہیں۔ تو مطلب یہ کہ گھر والوں کو بھی وہی طریقہ، عورتوں کے لیے بھی وہی طریقہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، مردوں کے لیے بھی وہی طریقہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ مرد اور عورت کی صلاح میں کوئی فرق نہیں ہے، فرق اس بات کا ہے کہ عورتوں کو حالت حیض کے دوران جو سو صلاح کے لیے ممانعت کر دی گئی ہے، یہی ان کا دین ہے۔ اب یہ کیوں ہم نیکی سے دور ہوتے ہیں، اس طرح سوال نہ اٹھائیں، اللہ کے منشوں پر ہم سوال نہیں اٹھاتے اور نہ اللہ کو مشورہ دینے کی ہم قابل ہیں، لہذا اللہ عز و جل کا جو دین ہے من نون پوری خوشی کے ساتھ تسلیم کیا جائے۔ مرد اور عورت کی صلاح میں کوئی فرق نہیں۔ اس اصول کو جاننے کے بعد سب سے پہلے ہم دیکھیں گے 14 پلرز آف صلاح، یعنی 14 ارکان صلاح کے کیا ہیں۔ یہ صلاح کے جو 14 ارکان اب آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کریں گے، اس کا بنیادی اصول جان لیجئے۔ بنیادی اصول صلاح کے 14 ارکان کا یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بھی رکن، پلر، اگر ہم صلاح میں ادا کرنا بھول جائیں یا جان بوجھ کر ہم ان میں سے کسی کو جو سو ادا نہ کریں، تب اصول یہ بنتا ہے کہ ہم صلاح تو پڑھ لیں گے، صرف اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ 14 پلرز میں سے، ارکان میں سے کوئی ایک چھوٹ گیا یا ایک بھول گئے، اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں سجدے سہو کر لوں گا، تو کوئی سجدے سہو فائدے کا نہیں ہے۔ یہ 14 پلرز میں سے کسی ایک پلر کے چھوٹنے پر سجدے سہو اس وقت فائدے کا ہوگا جب آپ یہ 14 پلر میں سے کوئی ایک پلر نماز میں آپ کے چھوٹ گیا، چھوٹنے پر آپ کو پہلے وہ پلر ادا کرنا پڑے گا، اس کے بعد آپ کو سجدہ کرنا پڑے گا، تب آپ کا سجدے سہو فائدے کا نماز قبولیت کی ہے۔ وہ کیسے؟ اس کے بھی دو کنڈیشن تھے۔ سجدے سہو، آپ کو نماز میں پلر چھوٹ گئے، یہ نماز کے اندر یاد آ سکتا، آپ نماز میں کوئی پلر بھول گئے، یہ نماز کے بعد یاد آ سکتا۔ دونوں کے لیے کنڈیشنز الگ ہے، دونوں کے لیے سجدے سہو کا طریقہ الگ ہے، وہ کیسے ہم وقت وقت پر انشاءاللہ آپ کو باتیں بتائیں گے۔ سب سے پہلا رکن صلاح کا یہ ہے، مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی، کہ صلاح کو کھڑے ہو کر پڑھنا چاہیے۔ بلوغ المرام میں حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تھے، ایک آدمی آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سلام کا جواب دیا اور اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 رکعت صلاح ادا کی۔ جب اس نے 2 رکعت صلاح ادا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی صلاح کو دیکھا اور دیکھ کر کہا، جاؤ دوبارہ صلاح پڑھو۔ وہ دوبارہ گیا، صلاح پڑھتا ہے، وہ آتا ہے دوسری مرتبہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ میں نے صلاح ادا کر لی۔ دوسری مرتبہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، جاؤ دوبارہ صلاح پڑھ کر آؤ۔ وہ دوسری بار صلاح پڑھ کر آتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ سلام کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ علامہ شیخ عثیمین رحمہ اللہ اس حدیث کو لے کر حوالہ بناتے ہیں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے اگر کچھ وقفے کے لیے بھی جدا ہے، پھر پلٹ کر آیا تو دوبارہ سلام کرنے کی دلیل اس حدیث سے پیش کی، اس لیے کہ صحابی نماز پڑھتے جاتے اور سلام کرتے جاتے۔ تیسری بار وہ صلاح پڑھتا ہے، تیسری بار پھر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں پھر سے دوہراؤ۔ تب وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم ہے جس نے آپ کو حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا ہے، میں اس سے بہتر نماز تو نہیں پڑھ سکتا، اب آپ ہی مجھے نماز کا طریقہ بتائیے۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب جو نماز بتا رہے ہیں، اس سے استدلال لیتے ہوئے، اس سے علماء اکرام حوالہ بناتے ہوئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب صحیح نماز کا طریقہ بتایا، تو سب سے پہلا رکن یہ ہے، ایسے ہی پڑھنا کہا۔ کیسے؟ کھڑے ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاح پڑھی۔ سب سے پہلا پلر ہے صلاح کو کھڑے ہو کر ادا کرنا۔ کیسے ادا کریں گے؟ ٹھہر کر ادا کریں گے، مرد ہو یا عورت۔ عام طور پہ مسلم معاشرے میں کئی عورتوں کا مزاج بچپن سے یہ بنا ہوا ہے کہ بچپن سے عورتوں کو بیٹھ کر ہی نماز پڑھنا سکھایا جاتا ہے، زمین پر بیٹھ کر ہی وہ سمیٹ کر نماز پڑھتے، طریقہ بالکل غلط ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ مرد کے لیے بھی وہی ہے جو عورتوں کے لیے ہے۔ عورت ہو یا مرد، سب کو صلاح ٹھہر کر پڑھنی چاہیے، اور یہ جو حکم ہے یہ فرض نماز کے لیے۔ نوافل میں ہم بیٹھ کر صلاح پڑھ سکتے ہیں اگر آپ صحت مند ہے، لیکن شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے کہا نماز کا اجر و ثواب آدھا ہو جائے گا۔ لیکن اگر کسی کو کسی مجبوری ہے، پیر پر مال لگا ہے، وہ ٹھہر نہیں سکتا، اس صورت میں اگر وہ نفل نماز میں بیٹھ رہا ہے، تب ایسی شکل میں اسے یہ چاہیے کہ اسے پورا ثواب ملے گا، وہ بیٹھ سکتا ہے۔ لیکن فرض نماز کے لیے علامہ شیخ عثیمین رحمہ اللہ اور علامہ شیخ بن باز رحمہ اللہ چند مسائل بتاتے ہیں کہ آدمی ٹھہر کر اگر صلاح نہیں پڑھ سکتا تو اس میں 2 کنڈیشن سے، اول کنڈیشن یہ، نفل پڑھیں گھر میں یا فرض پڑھیں، ٹھہر کر پڑھنے کی عادت ڈالیں اگر آپ کو نماز کا پورا ثواب چاہیے، اور فرض نماز میں آپ ٹھہرنے کی طاقت رکھتے ہوئے بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کا رکن چھوٹ رہا ہے، رکن چھوٹنے پر نماز قبول نہیں ہوتی۔
نماز تکمیل نہیں ہوتی, آپ کو دوبارہ صلاح ادا کرنا پڑے گا. اول چیز یہ دو علماء کرام نے کہا کہ اگر آدمی دو قسم کے ہوتے ہیں. اول ایک آدمی یہ ہوتا ہے جس کے پاس ٹھہرنے کی طاقت ہوتی ہے لیکن وہ جھک نہیں سکتا. ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ ٹھہر کر صلاح پڑھے, لیکن جب جھکنے نہیں آتا, جھکنے اسے تکلیف ہے, تو وہ بیٹھ کر جھک سکتا ہے رکوع کے لیے, سجدے کے لیے. دوسرے قسم کا آدمی ایسا ہے جس کے پاس جھکنے کی طاقت ہے. دوسرے قسم کا آدمی یہ ہے جس کے پاس جھکنے کی طاقت ہے لیکن ٹھہرنے کی طاقت نہیں, وہ زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکتا. یا ہو سکتا پیر موچ کھایا ہو آپ کا, یا پیر کو کسی قسم کا فریکچر ہو کہ آپ زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکتے. ایسی صورت میں آدمی بیٹھ کر صلاح پڑھے گا. لیکن یہاں پر یہ بات جاننا ضروری ہے کہ بیٹھنے کے لیے سسٹم عام طور پہ ہمارے معاشرے میں بنا لیا گیا وہ کرسی کا ہے. قطعاً کرسی پر بیٹھنا سنت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 17 نمازیں بیٹھ کر پڑھے, فرد نمازیں آخری ایام میں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ کر صلاح پڑھتے تھے. بیٹھنے کی سنت زمین پر ہے, اس میں آپ کسی کے سہارے کے بغیر بیٹھ نہیں سکتے, کسی کے سہارے کے بغیر اٹھ نہیں سکتے. اور آپ تنہا گھر کے اندر ہے, بہت مجبوری ہے, تب کرسی کا سہارا ہے, کچھ اور بات ہے. لیکن بیٹھنے کی سنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زمین ہے, کرسی نہیں ہے. لہذا زمین پر بیٹھ کر صلاح کو ادا کرنا چاہیے. دوسری چیز اہم دوسری بات اور یہ ہے کہ جس کے پاس ٹھہر کر پڑھنے کی طاقت ہے وہ ٹھہر کر پڑھے گا. تیسرا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ ہو سکتا کہ آپ کے پیر میں موچ اور آپ 5 منٹ ٹھہر سکتے یا 3 منٹ ٹھہر سکتے, تو علماء نے کہا جتنی دیر ٹھہر سکتے اتنی دیر ٹھہرو, اس کے بعد بیٹھو. اس لیے کہ رکن میں سے صلاح کے اس کو ادا کرنا جو سو لازم ہے. اور بعض اوقات یہ دیکھا جاتا ہمارے معاشرے میں کہ مار لگا رہتا ہاتھ پہ اور کرسی پہ بیٹھ جاتے, ٹھہرنا پیر پہ آپ کو نماز ہے. لوگ جو سو یہاں فریکچر ہے, اگر کسی وجہ سے کسی کو یہاں پلاسٹر بنے ہوا ہے, ایسے آدمی کو بھی دیکھیں وہ کرسی کا سہارا لے رہا, ہرگز نہیں ہو سکتا. پھر دوسرے لوگ یہ وہ بزرگ حضرات جو مسجد کو آتے ہیں بڑے دور سے پیدل چل کر, گاڑی چلاتے ہوئے بھی وہ مسجد کو آتے ہیں, پیدل چل کر بھی وہ مسجد کو آتے ہیں, مسجد کے اندر سیڑھیاں چڑھ کر بھی آتے ہیں, لیکن ان کے لیے کرسیاں مسجد میں جما دی جاتی ہیں, چیئرز مساجد میں جما دی جاتے لین سے, اور آتے آرام سے بیٹھ کر پڑھتے. ایسے لوگوں کی نماز کوئی فائدے کی نہیں ہے. اس لیے کہ شیخ نے کہا جو آدمی چلنے کی طاقت رکھتا ہے وہ بازار کو چل کر جاتا ہے, دعوت میں چل کر جاتا ہے, اپنی ضروریات زندگی کے لیے چل کر جاتا ہے, لیکن مسجد میں آ کے فرض نماز کو بیٹھ کر پڑھتا ہے تو اس کا رکن چھوٹ رہا ہے. کسی بھی صورت میں وہ بیٹھ کر صلاح نہیں پڑھ سکتا جب تک کہ اس کے بعد ٹھہر کر پڑھنے کی جو ہے سو طاقت ہے. اس موقع پر مساجد کے کمیٹی سے اہم گزارش ہے, اس طرح تمام کے تمام شادی خانے میں آپ کرسیاں ایسا جمع کے مت رکھیے, ورنہ نئے بیٹھنے والا بھی آ کے بیٹھ جا رہا. تو لہذا جس کے بعد بیٹھنے کی ضرورت ہے وہ کرسی نکالے گا, اپنا انتظام کر کر بیٹھے گا. اس طرح آپ جمع کر رکھ رہے ہیں تو ہر بزرگ کو آپ دعوت دے رہے ہیں کہ آپ اب ریٹائرمنٹ کے سیکشن میں آ گئے, یہاں جا کے نماز پڑھیے. اس طرح جو ہے سو صلاح کے اندر یہ معاملہ نہیں ہو سکتا. تو پہلا رکن کیا ہے صلاح کا؟ ٹھہر کے پڑھنا. اتنا یاد رکھیے, مرد ہو یا عورت, فرض ہو یا نفل. نفل میں آپ پڑھنا چاہے تو بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں. بیٹھنے کی سنت کیا ہے؟ زمین, کرسی نہیں. لیکن ثواب صحت مند آدمی کے لیے آدھا ہو جائے گا نفل کے لیے. فرد میں بیٹھنے کی ٹھہرنے کی طاقت رکھتا ہے لیکن بیٹھ رہا تو رکن ادا ہی نہیں ہو رہا, نماز ہی نہیں ہوتی اس کی, اسے نماز دوبارہ جو ہے سو ادا کرنا پڑے گا. تو پہلا رکن صلاح کا ہی ہے. اب دلیل کیا ہے؟ دلیل علماء کرام کے فتاوے اس کے اندر آپ کو جو سو موجود ہے, پرنٹڈ نوٹس میں آپ جو سو پڑھ سکتے ہیں. اسی کا خلاصہ آپ کو دیا جا رہا ہے. کلاس کے دوران مت پڑھیے, گھر جا کے پڑھیے. رکن نمبر 2, پلر صلاح کا دوسرا. صلاح شروع کرتے وقت میں عام طور پہ ہم اکیلے میں جب صلاح پڑھتے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہیں, لیکن امام کے پیچھے جب صلاح پڑھی جاتی ہے امام کے لیے بھی رکن ہے, اور امام کے پیچھے جتنے لوگ صلاح پڑھنے والے ان کے لیے بھی رکن ہے, جس کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے. جو سب سے پہلی تکبیر ہم نماز کا آغاز کرتے وقت کرتے ہیں, اللہ اکبر. یہ اللہ اکبر جو کہنا ہے یہ رکن ہے. امام صاحب مسجد میں صلاح چل رہی ہے, آپ وضو کر کر کچھ دیر کے بعد گئے, پہلی رکعت کا سورہ فاتحہ آپ کا چلے گیا, اور آپ تیزی سے جا کر صرف آپ کا منہ بند رکھ کر یوں کہہ دیں, آپ کی نماز میں انٹری نہیں ہوئی. صلاح میں داخلہ تکبیر تحریمہ سے اللہ اکبر, صلاح سے ایگزٹ 2 سلام سے ہے. نفل سلام میں 1 سلام سے بھی ایگزٹ ہو سکتے آپ, لیکن فرض صلاح کے لیے رکن 2 سلام سے ایگزٹ ہونا ہے. تو دوسرا رکن صلاح کا یہ ہے تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کر داخلہ لینا. فرد پڑھے یا نفل پڑھے, اللہ اکبر کہہ کر تکبیر تحریمہ کہنا ضروری ہے. اب تکبیر تحریمہ کہتے وقت یہ جو اللہ اکبر آپ کہہ رہے ہیں یہ رکن ہے. اب ہاتھ اٹھانا یہ سنت میں سے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی.
اب جب ہم رکن پڑھ رہے ہیں اس موقع پہ کچھ سنت بھی اگر ملتی ہے تو سیکھ لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تکبیر تحریمہ کہتے اللہ اکبر اپنے کاندھوں کو سیدھا رکھتے قبلے کی طرف اور اپنے کندھوں تک اٹھاتے. کہاں تک؟ کندھوں کے لیول تک اٹھاتے, اللہ اکبر اس طرح. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھاتے اور اپنے سینے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باندھ لیتے. سینے پر ہاتھ باندھنا صلاح کے رکن میں سے لیکن سنت ہے, اس سے آپ نفرت نہیں کر سکتے نہ اس کا انکار کر سکتے. پیٹ پر ہاتھ باندھنے سے علامہ شیخ عثیمین نے منع کیا. ناف پر ہاتھ باندھنا, جیسا یہود کمر پر اس طرح ہاتھ رکھ کر نماز پڑھتے تھے, تو نیچے ہاتھ باندھنا یہود کے طریقے سے قریب تر عمل والی بات ہوتی ہے. سینے پر ہاتھ باندھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. لیکن اگر کوئی سینے پر ہاتھ نہیں باندھتا, وہ اگر پیٹ پر ہاتھ باندھتا ہے, اس کی نماز پہ فرق پڑنے والا نہیں ہے, لیکن سنت کی خلاف ورزی ہو رہی. دو چیزوں سے سنت کی خلاف ورزی ہوتی. اول یہ چیز کہ علم نہیں تھا, آدمی باندھ چکا ہے, الگ بات ہے. علم ہو جانے کے بعد کہ سنت طریقہ کیا ہے, ضد سے اگر باندھ رہا ہے, نفرت سے اگر باندھ رہا ہے, شریعت کی کوئی ادنا بات سے نفرت کرنا کفر کی علامت ہے. لہذا ان باتوں سے بچنا چاہیے. کس وجہ سے آپ ہاتھ غلط جگہ پر باندھ رہے ہیں, یہ آپ کو علم ہونا چاہیے. بھئی علم نہیں ہے تو علم حاصل کریے. کب سے علم نہیں ہے؟ 1 سال سے نہیں ہے, 2 سال سے نہیں ہے, 4 سال سے نہیں ہے, 5 سال سے نہیں ہے. آپ علم نہیں ہے بولے تو کیا ہو جاتا؟ کوئی پوچھے نماز میں ماننے کا طریقہ کیا ہے, میں تو بچپن سے ایسا مان رہا ہوں. اب کوئی سوال کرے تو آپ جواب حاصل کر لینا. آپ کے لیے لازم بات یہ کہ آپ طریقہ سیکھ لیں کہ صحیح طریقہ کیا ہے. اس لیے کہ اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں سورہ اعراف میں ارشاد فرمایا الست بربکم قالوا بلا شہدنا, کیا میں تمہارا رب ہوں؟ سب سے عہد لیا, نان مسلم سے بھی مسلم سے بھی, سب نے کہا قالوا بلا شہدنا, ہم کہتے ہیں بلا, بے شک اللہ شہادت دیتے تمہارا رب ہے. تو اگلی آیت میں اللہ عز و جل نے کہا میں نے تم سے شہادت اس وجہ سے لے لی تاکہ تم قیامت میں آ کے مجھے یہ نہ کہو ہمارے باپ دادا شرک کے راستے پڑھتے تو ہم کو عذاب دیں گے اللہ تعالیٰ. تو کسی اور کی وجہ سے کوئی آپ کا دین سکھانے آئے, کوئی آپ کا دین سکھانے نہیں آئے, یہ بات وجہ نہیں بن سکتی. آپ کے لیے, آپ کی آخرت و دنیا کے لیے آپ کو علم کا اصول کرنا, دین کا بھی اور دنیا کے ضروریاتی معاملات کا علم, وہ بھی آپ کو حاصل کرنا جو سو ضروری ہے. تو دوسرا جو رکن ہے صلاح کا وہ کیا ہے, ذرا بولیے؟ تکبیر تحریم اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لینا, یہ سنت ہے. ہاتھ اٹھانا یہ سنت ہے. ہاتھ باندھنے کے 3 طریقے علماء کرام نے بتائے. اول طریقہ یہ کہ آپ کی یہ جو ہتھیلی آپ کے رسٹ پر رکھیں گے اس طرح, او دوسرا یہ آپ کی یہ رسٹ پر یہ رسٹ رکھیں گے, دوسرا. تیسرا طریقہ یہ آپ کے بازو پر یا آپ کی رائٹ ہینڈ کا انگلی اس طرح رکھیں گے, یوں نے پکڑ لینا. تو بتوں والی ضعیف حدیث ہے کہ وہ صحیح دکھتی ہے ایسے لوگوں کو دیکھے تو, یوں پکڑ لے کے بتا اٹکا لے کے شاید بول کے, تو لہذا اس طرح نہیں. عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ صحابہ کرام سے جو ثابت ہے اس کی آسانی کو اختیار کریں. ہاتھ باندھنا سنت میں سے ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ نماز پڑھنا نماز کی قبولیت کی ایک اہم شرط میں سے ایک شرط ہے اخلاص کے بعد. تیسرا رکن صلاح کا یہ ہے کہ آپ گھر میں نفل صلاح پڑھیں, صلاح فرد پڑھیں, وتر پڑھیں, صلاح جنازہ پڑھیں, استسقاء پڑھیں, کسوف پڑھیں. ہر نماز کا رکن ہے, ہر نماز کا رکن ہے. تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد تعوذ اور تسمیہ پڑھ کر, ثنا رکن میں سے نہیں ہے. ثنا پڑھنے کے بعد تعوذ اور تسمیہ پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھنا صلاح کے رکن میں سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری شریف کی 736, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما جس نے سورہ فاتحہ اس کی صلاح میں نہیں پڑھی اس کی کوئی صلاح نہیں. ہر صلاح میں آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنا لازم ہے, چاہے فرد ہوں, نوافل ہوں, وتر ہوں, یا آپ کی صلاح جنازہ ہو, یا صلاح خسوف ہو, یا کوئی اور صلاح جس بھی نیت سے آپ پڑھتے ہوں. ہر صلاح میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا رکن ہے. جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی رکعت مکمل نہیں. دوسرا مسئلہ سورہ فاتحہ میں یہ ہے کہ یہ آپ امام کے پیچھے پڑھتے ہیں اور 4 رکعت کی نماز آپ پڑھیں اور 4 رکعت میں آپ سورہ فاتحہ پڑھیں, لیکن 1 رکعت بھی آپ نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی, تو اب آپ کو یاد آ چکا صلاح کے اندر, تو آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ آپ جب امام سلام پھیر دیں گے آپ سلام نہیں پھیریں گے, آپ کو اٹھ کر وہ 1 رکعت جس میں سورہ فاتحہ آپ نے نہیں پڑھی وہ رکعت آپ کو دہرانی پڑے گی. جس طرح کسی رکعت کے چھوٹنے پر آپ ایکشن کرتے ہیں مسجد میں, اسی طرح آپ کو کرنا پڑے گا. دوسرا معاملہ یہ کہ امام نے سورہ فاتحہ پڑھ لی, آپ نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی, امام کی صلاح ہو گئی, آپ کی صلاح نہیں ہوئی. چوتھا مسئلہ ہے آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ لی,
امام نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، آپ کی صلاح ہو گئی، امام کی صلاح نہیں ہوتی۔ امام کی صلاح نہیں ہونے سے پیچھے پڑھنے والے مصلیوں کا اثر پڑنے والا نہیں ہے۔ دلیل، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد نبوی میں آئے اور آپ نے امامت کی۔ امامت کرنے کے بعد جب صلاح ختم ہو گئی، آپ کو اس بات کا احساس ہوا، آپ حالت جنابت میں تھے، ناپاکی کی حالت میں تھے، آپ گھر گئے، غسل کیا، دوبارہ مسجد میں آئے اور خود اکیلے اپنی نماز پڑھی، اور جتنے لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھے کسی سے نہیں کہا نماز دہراؤ۔ یہ دلیل بنتی ہے اس بات کی، صحابہ کرام کے نہج کی، منہج سلف صالحین اہل السنہ والجماعت کے منہج کی، کہ امام اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، آپ پڑھتے ہیں تو آپ کی نماز ہو جاتی ہے۔ چوتھا مسئلہ، ایک حدیث کی دلیل یہ بھی، اگر رکوع مل جائے تو رکعت مل گئی۔ علماء اکرام میں یہ اصول سمجھا، الحدیث یفسر بعضہ بعضا، ایک حدیث دوسرے حدیث کو سمجھاتی ہے، لہذا کئی علماء کرام اس بات کے بھی قائل ہیں کہ اگر رکوع مل جائے تو رکعت کو شامل کر لینا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی واضح طور پہ ہمیں جان لینا چاہیے کہ رکوع ملا ہے تو دوسری حدیث بھی ہمارے سامنے یہ ہے کہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو صلاح نہیں ملتی، تو اور بڑے علماء کرام کی جماعت یہ کہتی ہے کہ درست طریقہ یہ ہے، احتیاط والا طریقہ یہی ہے کہ جس رکعت میں سورہ فاتحہ آپ کی چھوٹ جائے اس رکعت کو آپ دہرا لیں تاکہ سورہ فاتحہ کے ذریعے آپ کی نماز مکمل ہو جائے۔ یاد رکھیے سورہ فاتحہ ہر رکعت کا رکن ہے، اس بات کو یاد رکھیں۔ بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ مسجد میں داخلہ لیتے ہیں، جماعت چل رہی ہوتی ہے اور امام صاحب سورہ فاتحہ ختم کر چکے ہوتے ہیں اور سورہ فاتحہ کے بعد کوئی دوسرا سورہ پڑھتے ہیں وہ بھی ختم پر ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں آپ جا کر جیسے امام صاحب رکوع میں جاتے ہیں تو آپ ٹھہر کر سورہ فاتحہ پڑھنے لگ جاتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ جلدی جلدی پڑھ لوں گا، اس لیے کہ آنے والا جو رکوع ہے صلاح کا اس میں بڑی اہم خاص بات بتائی کہ جلد بازی کرنا ہمیں نہیں ہے نماز کے دوران، تو لہذا آپ رکوع میں چلے جائیں، امام جس حالت میں جاتے ہیں آپ چلے جائیں، یہ رکعت کو آپ دہرا لیں، جیسا کسی رکعت کے ٹوٹنے پر آپ رکعت کو دہرا لیتے ہیں۔ تو 3 رکن ہو گئے، پہلا رکن ٹھہر کر صلاح پڑھنا، دوسرا رکن تکبیر تحریمہ، تیسرا رکن سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنا ہے۔ 3 اہم رکن صلاح کے ہیں۔ اب 14 میں سے 3 ہو گئے، 4 5 6 3 رکون اب جو آنے والے ہیں وہ ایک ہی سیکشن میں ہیں، پھر 7 8 9 جو ارکان آنے والے ہیں وہ ایک سیکشن میں ہے۔ وہ سیکشن کیا ہے انشاءاللہ آپ کو یہاں پر وہ ایکشن کے ساتھ باتیں بتانی پڑے گی۔ جس طرح آپ کو 3 رکن بتاتے ہوئے بتایا گیا کہ عام طور پہ لوگ کرسی کا استعمال کرتے ہیں، اس طرح کرسی کا ہرگز بھی استعمال نہ کیا جائے، زمین پر بیٹھ کر صلاح پڑھنی چاہیے۔ اول چیز، زمین پر بیٹھنے کے لیے کوئی سہارے کی ضرورت ہے، زمین سے اٹھنے کے لیے کوئی سہارے کی ضرورت ہے، آپ تنہا بغیر اس کے نماز نہیں پڑھ سکتے، لیکن ایسی صورت میں کرسی پہ آسانی ہو رہی ہے تو الگ بات ہے۔ 3 رکن ہو چکے، پہلا رکن کیا ہے؟ ٹھہر کر صلاح پڑھنا، دوسرا رکن کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ، تیسرا رکن کیا ہے؟ سورہ فاتحہ کی تلاوت، چوتھا رکن، 5واں رکن اور 6واں رکن اس طرح ہے۔ چوتھا رکن جو ہوگا وہ رکوع کرنا ہے۔ چوتھا رکن کیا ہے؟ رکوع کرنا۔ رکوع کے لیے ہاتھ ہم اس طرح باندھ کر ہیں، سورہ فاتحہ ضم سورہ پڑھ لیے۔ رکوع میں جانا رکن ہے، پلر ہے، لیکن رکوع میں جاتے وقت آپ اس طرح ہاتھ اٹھانا، جسے رفع الدین کا تھا، رفع اٹھانا، دین آپ کے دونوں ہاتھ، یہ سنت میں سے۔ کوئی اگر ہاتھ نہیں اٹھاتا، رفع الدین نہیں کرتا، اس کی نماز ہو جاتی ہے، لیکن سنت چھوڑ رہا ہے۔ لیکن سنت چھوڑنے کا کنڈیشن ہم نے کیا بتایا؟ یا تو علم نہیں ہے تو علم حاصل کرو، یا دوسری چیز آپ علم رکھتے ہوئے پوری ضد کے ساتھ میں نہیں مانتا یہ کر رہے ہیں تو یہ بات کفر کے قریبی ہو سکتی ہے، شریعت کی کسی بات سے ڈرنا۔ چوتھا رکن ہے رکوع میں جانا، اللہ اکبر، یہ رکوع میں جانے کا طریقہ ہے۔ رکوع میں جب جائیں تو پیٹھ پیچھے کی سیدھی ہونی چاہیے اور گھٹنے جو ہمارے یہ ہیں، اس کی یہ جو راؤنڈ اسکل ہے اس کو آپ مضبوطی سے پکڑ لیں اس طرح اور مضبوط ٹھہریں۔ بعض لوگ یوں ٹھہرتے ہیں یا ایسا اس طرح کونی باہر نکال دیتے ہیں، بہت زیادہ تعظیم کی نیت سے لوگ جھک جاتے ہیں، اس طرح نہیں، پیٹھ سیدھی ایک دم ہونی چاہیے اور ہاتھ جو سو میں چلائیے۔ یہ رکوع کرنا یہ 4تھ پلر ہے صلاح کا۔ 5th پلر کیا ہے؟ سمع اللہ لمن حمیدہ، رکوع سے اٹھنا 5th پلر ہے صلاح کا۔ آپ رکوع نہیں کریں، مثال کے طور پہ سورہ فاتحہ پڑھ لیے اور دوسرا سورہ پڑھ لیے، وہاں سے ڈائریکٹ آپ سجدے میں چلے گئے تو آپ کی صلاح کا ایک اہم پلر چھوٹ گیا، یہ پوری رکعت دہرانا پڑتا۔ اب رکوع کر لیا، سمع اللہ لمن حمیدہ، چوتھا رکن رکوع میں جانا، 5واں پلر رکوع سے اٹھنا،
छठा रुकन बड़ा अहम है जो आम तौर पे लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। छठा रुकन ये है, रुकू से उठने के बाद पीठ सीधी करके ठहरना। अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, या आप रब्बना वलकल हम्द भी कहते हैं। उसके बाद भी आप ठहरिए थोड़ी देर पीठ सीधी करके। ठहरने के दो तरीके, तो आप हाथ छोड़कर भी कर सकते हैं। अल्लामा शेख उसैमीन रहमतुल्लाह की राय ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू करने के बाद वैसी हालत में हो जाते जैसा रुकू में जाने से पहले की हालत थी। तो पहले की हालत क्या थी? हाथ बांधे रखने की हालत थी, तो आप हाथ बांध कर भी ठहर सकते हैं। उसके बाद चौथा रुकन क्या था? रुकू में जाना। पांचवा रुकन है रुकू से उठना। छठा रुकन है रुकू से उठने के बाद पीठ सीधी करके ठहरना। दलील इसकी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस शख्स की सलाह कोई फायदा नहीं देती जिसकी पीठ उसके रुकू और सजदे के दरमियान सीधी ना हो जाए। आप रुकू से उठे, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाहु अकबर, फिर सजदे में अगर आप चले गए तो आपका एक अहम रुकन मिस हुआ, और रुकन मिस होने की वजह से ये पूरी रकत आपकी खराब होगी, ये पूरी रकत आपको दोहराना पड़ेगा। तो लिहाजा इत्मीनान से सलाह अदा करना ये अहम रुकन में से है। नेक्स्ट चौथा रुकन बोलिए क्या है? पांचवा, छठा पीठ सीधी करके ठहरना। सातवां रुकन, आठवां रुकन, नौवां रुकन एक ही सेक्शन में। सातवां रुकन है सजदे में जाना। सजदे में जाने वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सलाह में, देखिए इस्लाम में कॉन्सेप्ट ये मुशाबियत का, कईयों चीजों की मुशाबियत से मना किया, कुफार की मुशाबियत से मना किया गया है, जानवरों की मुशाबियत से मना किया गया है। सजदे में जाते वक्त ऊंट की मुशाबियत से मना किया गया है। ऊंट की मुशाबियत कैसी है? वो जब बैठता है तो अपने घुटनों को पहले टेकता है, सामने के दो पैर। अरब के उलमा कराम शेख उसैमीन रहमतुल्लाह और दीगर बिन बाज रहमतुल्लाह ने कहा कि ऊंट जो सामने के दो पैर टिकाता है वैसे नहीं बैठना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। तो ऊंट के जो सामने के दो पैर असल में उसके हाथ हैं, इसलिए बाज उलमा कराम ने कहा घुटने टेक कर ही जाएं। लेकिन शेख अलबानी रहमतुल्लाह की राय ये है और दीगर जो सो बड़े किबार उलमा कराम की राय ये है कि ऊंट के सामने के जो पैर हैं वो उसके पैर हैं, लिहाजा हम घुटने टेक कर सजदे में नहीं जाएंगे, हम पहले हथेली टेक कर सजदे में जाएंगे। दोनों उलमा कराम की राय है। जो बात आपको शरीयत के अंडरस्टैंडिंग से खरीद दिखती है अपने इख्तियार से उलमा कराम की आप रहनुमाई लेके हासिल करें। सातवां रुकन पिलर है सजदे में जाना। अल्लाहु अकबर, इस तरह हाथ रखें, फिर घुटने, फिर सजदा। सजदा करते वक्त कोनी इस तरह ना कर लें, या सजदा करते वक्त अपना चेस्ट अपने थाई को ना लगाएं, जैसे इस तरह यूं खुपस कर। इसलिए कि हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी औरतों को यही तालीम दी गई, इस तरह नमाज पढ़ना, इस तरह खुपस कर। तो हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे जानवर की मुशाबियत से जो मना किया वो कुत्ते की मुशाबियत है, उन्हें वैसी बैठता। अब बता के मैं जबान निकाल के तो नहीं बता सकता, मगर जो लोग वैसे बैठते हैं लिहाजा अपनी इस्लाह अगर कर लें तो बेहतर है। बोलिए सातवां रुकन क्या करा मैं? सजदे में गया। सजदे में जाना सातवां रुकन है। आठवां रुकन है सजदे से उठना, अल्लाहु अकबर। नौवां रुकन है दो सजदों के दरमियान पीठ सीधी करके बैठना, ये रुकन में से। रब्बिगफिरली पढ़ना ये रुकन में से नहीं। आप रब्बिगफिरली नहीं पढ़े तो वाजिबात में इसलिए क्या होता आगे देखेंगे, लेकिन ये रुकन में से आपके। अगर आप रुकन अदा नहीं करते सजदे में जाते वक्त में तो आपका रुकन मिस हो चुका है। तो फिर से एक बार दोहरा लें, बोलते जाइए, मैं एक्शन करूंगा। सेवेंथ रुकन बोलिए क्या है? सजदे में अल्लाहु अकबर। आठवां रुकन क्या करूं? अल्लाहु अकबर। नौवां रुकन क्या करूं? पीठ सीधी करके बैठो, दो सजदे के दरमियान, फिर सजदा करेंगे, अल्लाहु अकबर। दो सजदे रुकन है, फिर उसके बाद सजदे से उठ जाना। 7, 8, 9 कितने रुकन हो गए? 9 रुकन इस तरह हमारे जो सो हुए हैं सलाह के। अब बैठे करने का है पूरा, थोड़ी देर के बाद फिर उधर जाने का है। चौथा रुकन है रुकू में जाना। पांचवा रुकन है रुकू से उठना। छठा रुकन है रुकू से उठ के पीठ सीधी करके ठहरना। सातवां रुकन है सजदे में जाना। आठवां रुकन है सजदे से उठना। नौवां रुकन है सजदे के दरमियान पीठ सीधी कर कर बैठना। इनमें से किसी भी चीज़ की अदायगी नहीं होती, आपकी नमाज नहीं होती, आपको रकात पूरी दोहराना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे एक मसला यहाँ पर यह है कि अगर आपने पहली रकत में रुकू करना भूल गए, सूरह फातिहा पढ़े, उसके बाद दूसरा सूरा पढ़े और डायरेक्ट आप वहां से सजदे में चले गए। अब दूसरी रकात में जब आप उठे
سورہ فاتحہ پڑھتے وقت آپ کو یہ خیال آیا کہ پہلی رکعت میں آپ نے رکوع ہی نہیں کیا، یا پہلی رکعت میں رکوع کیے بغیر آپ سجدے میں چلے گئے، سجدے میں آپ کو خیال آیا کہ آپ رکوع ہی نہیں کیے، تو اٹھ کے پھر رکوع کر کے پھر جانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، سجدہ کر لیجئے۔ اگلی رکعت کو جب آپ اٹھیں گے، یہ اگلی رکعت اگر آپ کی دوسری ہے تو وہ رکوع ادا جو آپ نہیں کرے، رکن مس ہو گیا، پلر مس ہو گیا، جس کی وجہ سے آپ کی پوری وہ رکعت انویلڈ ہوگی۔ اب آپ کی دوسری رکعت آپ کی پہلی رکعت بن جائے گی۔ دوسری رکعت میں آپ سجدے ایک سجدہ کریں، رکن چھوٹ گیا، پلر چھوٹ گیا، تیسری رکعت میں اٹھے آپ، تو تیسری رکعت آپ کی دوسری رکعت بن جائے گی۔ بائی ڈیفالٹ وہ جو رکعت ہے جس میں آپ کا کوئی پلر مس ہو چکا ہے وہ انویلڈ ہو جائے گی، آنے والی رکعت اس کے مقام کو لے لے گی۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں، یہ صرف فرض نماز کے لیے، نوافل کے لیے کنڈیشنز اس میں سے کچھ آتے ہیں، کچھ کنڈیشن نہیں آتے، وہ انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے۔ نیکسٹ 7واں 8واں 9واں رکن ہم دیکھ چکے ہیں۔ 10واں رکن، 10واں رکن بہت اہم ہے۔ 10واں رکن یہ علماء اکرام نے لکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے طریقے سے تمام ارکان جو ہم ادا کر رہے ہیں، تکبیر تحریمہ، کھڑے ہو کر صلاح پڑھنا، رکوع میں جانا، رکوع سے اٹھنا، سجدے میں جانا، سجدے سے اٹھنا، پیٹھ سیدھی کر کے ٹھہرنا، یہ تمام ارکان کی ادائیگی اطمینان سے ہونی چاہیے، قرار سے ہونی چاہیے، سکون سے ہونی چاہیے، تسکین کے ساتھ ہونی چاہیے، کسی چیز میں بھی جلد بازی نہیں ہو سکتی۔ رکوع میں گئے، سمیع لمن حمیدہ، اٹھ گئے اور بنا لو پیٹھ سیدھی بھی کر رہے ہیں، پھر جا رہے ہیں، داڑ 20 20 منٹ میں 20 رکعت تراویح، ویڈیو آتا سے 3 سال پہلے۔ تو اس طرح کوئی صلاح جو ہے سو فائدے کی ہونے والی نہیں ہے۔ تمام ارکان کو کیسے ادا کریں گے؟ اطمینان سے۔ اللہ اکبر، سمیع اللہ لمن حمیدہ، اللہم ربنا، اللہ اکبر، ہر چیز اطمینان سے، قرار سے آپ کو ادا کرنی چاہیے۔ یہ 10th رکن ہے۔ 11واں رکن، 11واں رکن ہے تشہد میں، 11واں رکن۔ اب مثال کے طور پہ ظہر کی صلاح ادا کریں الحمدللہ، تو ظہر کی صلاح میں کتنے تشہد ہوتے؟ کتنے تشہد ہوتے؟ 2 بار تحیات پڑھتے آپ۔ 11واں رکن پلر یہ ہے، جس نماز میں 2 تشہد ہو اس کا آخری تشہد رکن ہے، اور جس نماز میں 1 تشہد ہو اس کا وہ 1 تشہد ہی رکن ہے۔ فجر کی 2 رکعت میں 1 تشہد رکن ہے، ظہر کی 4 رکعت میں دوسرا تشہد جو چوتھی رکعت میں آتا ہے وہ رکن بنتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ ظہر کی 4 رکعت میں یا مغرب کی 3 رکعت میں دوسری رکعت ادا کرنے کے بعد بیٹھ کے تشہد پڑھنا بھول گئے اور اسی طرح کھڑے ہو گئے اور تیسری رکعت پڑھ لی۔ پڑھ لینے کے بعد آپ کی نماز ہو گئی، صرف آپ کو پہلا تشہد چھوٹنے پر سجدے سہو کر لیے تو کافی ہے، لیکن آخری جو تشہد ہے ہر نماز کا، وہ تشہد مثال کے طور پہ آپ سجدہ کر کے اٹھے، لاسٹ رکعت کا دوسرا سجدہ کرے اور آپ بیٹھ کے یہ سمجھ رہے میں سو پڑھ لیا چاہتا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھیر لیے، پوری نماز چلے گئی۔ اس لیے کہ آخری جو تشہد ہے وہ رکن میں سے ہے، جب تک رکن ادا نہیں ہوگا نماز نہیں ہوتی۔ پہلا تشہد چھوٹ جانے پر آپ سلام بھی پھیرے تو بعد میں سجدے سے کر سکتے ہو، طریقہ انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ سٹیپ میں ہم بتانے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے، لیکن جو شروع میں ہے لاسٹ 2 تشہد آئے گا، ہر نماز کا لاسٹ تشہد وہ رکن میں سے ہے۔ 11واں رکن ہے آخری تشہد۔ 12واں رکن ہے تشہد اور سلام پڑھتے وقت بیٹھے رہنا۔ کیا کرنا؟ بیٹھے رہنا، بے چینی کا نہیں بیٹھنا، تسکین اور قرار کا بیٹھنا۔ جلدی جانا ہے اتحیات اللہ وسلم نہیں ہو سکتا، قرار اور تسکین سے آپ بیٹھیں گے، یہ بیٹھنے کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ اتحیات پڑھتے وقت اور کیا کرتے وقت؟ سلام پھرتے وقت کیا سچویشن ہونا چاہیے؟ بیٹھے ہوئی حالت میں ہمیں ہونا چاہیے۔ اب یہاں دیکھ لیں گے سنتیں بیٹھنے کی کیا ہے، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی۔ وہ کارڈلیس دے دیجئے، دونوں سنت ہیں، یعنی اگر آپ اس طریقے سے نہیں بیٹھتے تو آپ سنت چھوڑ رہے ہیں۔ لیکن 11واں رکن جو ہم نے پڑھا ابھی، تشہد کے وقت میں اور سلام پڑھتے وقت میں بیٹھے رہنا، یہ طریقہ ہے۔ بیٹھنے کی سنت کیا ہے وہ ہم جان رہے ہیں، کوئی اگر ایسا بیٹھے نماز تو ہو جائے گی، لیکن سنت سے محبت ہر مسلمان کے لیے ایک لازم جو ہے سو حصہ ہونا چاہیے۔ تشہد میں بیٹھتے ہو سامنے کا پوزیشن اس طرح ہو، یہ جو آپ کی ہتھیلی ہے اس سے آپ ایک گھٹنا پکڑ لیں، یہ جو آپ کا رائٹ ہینڈ ہے اس سے یہاں رکھ لیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انگلی کی گرہ بناتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں انگلی سے ضرب لگاتے تھے اس گرہ پر،
اور جب ضرب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لگاتے تھے تو ساری نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر سجدے کی جگہ رکھنے کا حکم دیا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد پڑھتے تو انگلی کی حرکت کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ہوتی. تشہد میں سجدے کی جگہ دیکھنا نہیں ہے, تشہد میں نظر انگلی کی حرکت کی طرف ہونی چاہیے. تشہد کی گرہ کی طرف یا انگلی کی حرکت کی طرف ہماری نظر جو سو ہونی چاہیے. اس بات کو آپ ذہن میں واضح طور پہ رکھیں. سامنے کا پوزیشن یہ ہے, اس طرح بیٹھیں گے. پیچھے سے جو پوزیشن ہے وہ دو طریقے کا پوزیشن ہے. اول پوزیشن یہ ہوتا ہے پہلے تشہد کا پوزیشن, جیسے ظہر کے کتنے رکعت ہیں؟ 4. کتنے تشہد آتے؟ پہلے تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ. اور فجر میں کتنے رکعت ہیں؟ کتنے تشہد ہیں؟ ہر نماز کے پہلے تشہد میں پیچھے کا پوزیشن ایسے ہوگا. پیچھے کا پوزیشن بیٹھنے کا اس طرح ہوگا. رائٹ پیر کو سیدھا رکھیں, لیفٹ پیر کو اپنے نیچے رکھ لیں. سامنے کا پوزیشن آپ دیکھ چکے کس طرح بیٹھنا ہے. پیچھے میں اب بولیے فجر میں کتنے تشہد ہیں؟ ایسا بیٹھیں گے. ظہر میں کتنے تشہد ہیں؟ ایسا پہلے تشہد میں بیٹھیں گے. مغرب میں کتنے تشہد ہیں؟ پہلے تشہد میں ایسا بیٹھیں گے. عشاء میں کتنے تشہد ہیں؟ پہلے میں ایسا بیٹھیں گے. عصر میں کتنے تشہد ہیں؟ پہلے میں ایسا بیٹھیں گے. 2 رکعت نفل نماز آپ پڑھتے ہیں فجر کی, اس میں کیسا بیٹھیں گے؟ ایسے بیٹھیں گے. ہر نماز میں جس میں 1 تشہد ہو ایسا بیٹھیں گے, اور ہر نماز جس میں 2 تشہد ہو اس کے پہلے تشہد میں ایسا بیٹھیں گے. دوسرا جو تشہد ہوگا وہ 4 رکعت والی جو نماز ہوگی اس کے لاسٹ تشہد میں تورک جسے کہتے ہیں, حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یہ پیر کو رائٹ سیدھا رکھتے تھے لیکن لیفٹ پیر کو اپنے رائٹ تھائی کے نیچے سے باہر نکالتے تھے. یہ تورک ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کے آخری تشہد میں, عصر کے آخری تشہد میں, مغرب کے آخری تشہد میں, عشاء کے آخری تشہد میں, فجر کے تشہد میں ایسا نہیں بیٹھتے تھے. یہ سنت ہے, لیکن کسی وجہ سے اگر کوئی ایسا بیٹھ جاتا ہے بھول کر, اس کی نماز پہ اثر نہیں پڑتا. لیکن جو سنت جس موقع پر جیسے کرنے کی بتائی گئی ہے ویسے کرنے میں ہی ہماری بھلائی ہے, اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے ہی امت کا جو سو فائدہ ہے. یہ 2 طریقے ہیں تشہد کے. 12واں رکن ہے 2 سلام اور تشہد پڑھتے وقت بیٹھے رہنا. کیا دلائل ہیں؟ آپ کی کتاب میں دلائل موجود ہیں. کیا دعائیں پڑھنا ہے؟ آپ کی کتاب میں الحمدللہ موجود ہیں. 13واں رکن ہے فرد نماز کے لیے, یہ صرف فرد نماز کے لیے. 13واں رکن ہے 2 سلام کرنا. کتنے سلام کرنا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. 2 سلام کرنا فرد نماز کے لیے رکن ہے. لیکن صلاۃ الجنازہ کا اختتام 1 سلام سے بھی کیا جا سکتا ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, کافی ہے. علماء کرام نے کہا نفل صلاح کا اختتام بھی 1 سلام سے کیا جا سکتا ہے. دوسرا فرد صلاح جب ہے اس میں تو 2 سلام رکن ہیں. شیخ بن باز رحم اللہ سے پوچھا گیا ایسے لوگ جو 1 سلام سے اپنی فرد نماز ختم کر دیتے ہیں, اس لیے ایمریٹس وغیرہ بعض علاقوں میں آپ دیکھیں گے وہاں کے لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ فرد نماز میں بھی 1 سلام پھیر کے امام صاحب چلے جاتے بھی. تو ایسے لوگوں کے پیچھے اگر صلاح پڑھنے کا اتفاق ہو تو شیخ بن باز نے فتویٰ جاری کیا یہ کرنا چاہیے, امام اگر 1 سلام پھیر کر اپنی 1 رکعت ختم کر دیتا ہے تو مصلی کو چاہیے کہ وہ اپنا دوسرا سلام کر لے, اس لیے کہ 2 سلام کرنا صلاح کے رکن میں سے. تو 13th پلر صلاح کا یہ ہے 2 سلام کرنا. نیکسٹ 14th پلر صلاح کا کیا ہے؟ 14th پلر صلاح کا یہ ہے تمام ارکان کو, تمام پلرز کو سیکوینس میں ادا کرنا, ترتیب میں ادا کرنا. مثال کے طور پہ کسی رکعت میں آپ رکوع کرنا بھول گئے, سجدے میں چلے گئے, آپ کو یاد آیا سجدے میں رکوع نہیں کرے, آپ سجدے سے اٹھ کے رکوع کر رہے ہیں پھر سجدے میں جا رہے ہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. یہ پوری رکعت انویلڈ ہو گئی. آپ 1 سیکشن چھوڑ کے چلے گئے تو آپ کو اگلی رکعت کاؤنٹ کرنا پڑے گا, یہ والی رکعت جو چھوٹ چکی. دوسری رکعت میں ایسی حرکت ہوئی تو تیسری رکعت آپ کی دوسری بن جائے گی. پہلی رکعت میں ایسا معاملہ ہوا تو آپ کی دوسری رکعت آپ کی پہلی رکعت بن جائے گی. تو یہ صلاح کے 14 ارکان ہیں, جس کی تفصیلات احادیث کے حوالے اور بریف ڈسکرپشن جو سمجھایا گیا وہ آپ کی کتاب میں موجود ہے. بولتے جائیے. پہلا رکن کیا ہے؟ ٹھہر کر صلاح پڑھنا, مرد ہو یا عورت. دوسرا رکن کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ. تیسرا رکن کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ. چوتھا رکن کیا ہے؟ رکوع میں جانا. 5واں کیا ہے؟ رکوع سے اٹھنا. 6واں کیا ہے؟ پیٹھ سیدھی کر کے ٹھہرنا. 7واں کیا ہے؟ سجدے میں جانا. 8واں کیا ہے؟ سجدے سے اٹھنا. 9واں کیا ہے؟ پیٹھ سیدھی کر کے ٹھہرنا. 10واں کیا ہے؟ تمام ارکان کی ادائیگی اطمینان سے کرنا. 11واں کیا ہے؟
آخری تشہد ہر نماز کا. 12واں کیا ہے؟ ہر تشہد میں آخری پڑھتے وقت اور سلام کرتے وقت بیٹھے ہوئے رہنا, وہ بھی اطمینان سے قرار سے بیٹھے ہوئے رہنا. دوسرا 13واں رکن کیا ہے؟ 2 سلام کرنا. کیا ہے 13واں رکن؟ 2 سلام کرنا. 14th رکن کیا ہے؟ تمام ارکان کو سیکوینس مینٹین کرتے ہوئے ادا کرنا. یہ صلاح کے 14 ارکان میں سے ہے. اب یہ 14 ارکان کے اختتام پر یہ بات ہم کو جاننا ضروری ہے. اب کوئی چیز بھول گئے, اس کو ادا کیسے کرنا, اس کا سجدے سہو کیسا کرنا. بھولنے کی 2 شکلیں ہوتی. اول شرط یہ ہوتی کہ آپ جو چیز بھولے ہیں وہ آپ کو نماز میں یاد آ جاتی. دوسری شکل یہ ہوتی ہے آپ جو چیز بھولے ہیں وہ آپ کو نماز کے بعد یاد آتی. نماز کے اندر کچھ بھول گئے, اس کا طریقہ کیا ہے سجدے سہو کا؟ نماز کے بعد یاد آیا اور اس کے بعد ادا کیے, اس کا طریقہ کیا ہے سجدے سہو کا؟ یہ انشاءاللہ باتیں دیکھ لیں گے. کارڈلیس مائک دے دیجئے. مثال کے طور پر کسی ایک رکعت میں آپ یہ 14 رکن میں سے کوئی ایک رکن بھول گئے سمجھیے. مثال کے طور پر بولیے کیا رکن بھول سکتے ہیں؟ ایک سجدہ کیے. چلیے 2 آپشن تھے اس کے. اول چیز یہ کہ آپ نماز میں ہیں, ایک رکعت پہلی رکعت میں آپ ایک سجدہ کرے اور دوسری رکعت میں آپ کو یاد آ گیا, تو اب پہلا سچویشن کیا ہوگا؟ آپ کی جو دوسری رکعت ہے آپ کی اپنی رکعت بن جائے گی. تو مطلب یہ کہ آپ کا جو رکن چھوٹ گیا تھا آپ کو نماز میں یاد آ گیا اور آپ نے اس کی ادائیگی بھی نماز کے اندر ہی کر لی, سلام پھیرنے کے اندر ہی کر لیے نہیں کر لیے, کیونکہ آپ کی پہلی رکعت کو دوسری رکعت بنا لی, یعنی دوہرا لیا وہ چیز. جب کسی رکن چھوٹ جائے اور وہ رکن کی ادائیگی نماز میں سلام پھیرنے کے اندر ہی ادا کر لیا, تب سجدے سہو کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ جب بیٹھے رہیں گے زمین پر تب التحیات پڑھ لیں گے, درود ابراہیم پڑھ لیں گے, دعائے معصورہ پڑھ لیں گے, جو دعائیں کرنا ہے کر لیجئے. اب یہ سچویشن کیا ہے؟ جو رکن چھوٹ گیا وہ سلام کے اندر ہی ہم کیا کر لیے؟ ادا کر لیے. اب ایسی صورت میں ہم یہ کریں گے, سلام نہیں پھیریں گے. ایسی صورت میں سجدے سہو کا طریقہ یہ ہے, سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کر لیں گے. اللہ اکبر 1, پھر اٹھ جائیں گے, پھر اللہ اکبر 2, پھر اٹھ جائیں گے. اس کے بعد کچھ نہیں پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ طریقہ کب ہے؟ جب کوئی بھی رکن چھوٹ گیا اور وہ رکن کی ادائیگی آپ سلام پھیرنے سے اندر ہی ادا کر لیے, تب سجدے سہو بھی سلام کے اندر ہی ہوگا. جب رکن کی ادائیگی سلام کے اندر ہو جائے تو سجدے سہو بھی سلام پھیرنے سے پہلے ادا کر لیا جائے گا. یہ بیسک رول ہے سجدے سہو کا. ایک دوسرا آپ بھی بتائیں, سلام پھیرنے کے اندر کر لی جائے تو سجدے سہو بھی کہاں ہوگا؟ سلام کے اندر ہوگا. دوسرا, آپ سلام پھیر دیے اور آپ کسی رکعت میں ایک سجدہ ہی کرے تھے, سلام پھیرنے کے بعد آپ کو یاد آیا کہ میری ایک رکعت چلی گئی, میں نے سورہ فاتحہ ادا نہیں کی, یا سلام پھیرنے کے بعد آپ کو پیچھے والے یاد دلائے 4 رکعت پڑھنے کے بجائے آپ 3 رکعت پڑھے, سلام پھیرنے کے بعد یاد رہا. اب آپ اٹھیں گے, اٹھ کر کیا کریں گے؟ آپ کی وہ جو ایک رکعت تھی جو ساری کی ساری ڈسٹرب ہو چکی تھی, جو ادا نہیں کرے, سورہ فاتحہ نے پڑھے پوری رکعت چلی گئی, ایک سجدہ کرے پوری رکعت چلی گئی, 4 کے بجائے 3 پڑھے پوری رکعت چلی گئی. اب کوئی بھی رکن چھوٹنے پر اٹھنا ہے, سلام پھیرے بعد پیچھے والے یاد دلائے, یہ آپ کو خود یاد آیا, تب کیا کریں گے؟ اب رکن نماز کے اندر تو ادا نہیں کرے آپ, نماز کے بعد یاد آیا, آپ کو یاد دلایا گیا, تو وہ جو رکن چھوٹ گیا پہلے رکن کو ادا کیا جائے گا, خالی سجدے سہو نہیں کیا جائے گا. تو اب کیا کریں گے؟ وہ ایک رکعت ادا کریں گے خالی, اللہ اکبر, سورہ تعوذ اور تسمیہ پڑھے, سورہ فاتحہ پڑھے, دوسرا سورہ پڑھے, اللہ اکبر, رکوع کرے, سمع اللہ لمن حمیدہ, پھر رکوع سے اٹھیں, پھر سجدہ کرے 1, پھر اٹھے, پھر سجدہ کرے 2, پھر اس کے بعد تشہد میں آپ بیٹھ گئے, اس کے بعد التحیات پڑھے, درود ابراہیم پڑھے, دعائے معصورہ پڑھے. اس کے بعد یہ جو میں ایک رکعت پڑھا, اب اس میں کچھ غلطی ہوئی کیا؟ نہیں ہوئی, تو سجدے سے اس کے اندر نہیں ہوں گا. ایک رکعت جو چھوٹ گئی تھی ہم پوری کمپلیٹ ادا کریں گے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رکن جو چھوٹ گیا تھا کب یاد آیا مجھے؟ سلام کے بعد, سلام کے اندر, تو میں رکن سلام کے بعد ادا کرا, سلام سے پہلے ادا کرا. تو اب جب رکن کی ادائیگی سلام کے بعد ہوگی
تو سجدے سہو کی ادائیگی بھی سلام کے بعد ہوگی. اب اٹھیں گے, پھر اب اٹھ کر کیا کریں گے؟ اس میں تو غلطی نہیں ہوئی, وہ جو بھول گیا تھا میں میری اصلی صلاح میں, وہ بھولنے پر, وہ غلطی پر رکن تو ادا کر لیا, لیکن ایک سجدے سہو کرنا بھی لازم ہے. اب کھڑے ہوں گے اور اب الگ سجدے سہو ہوگا. اللہ اکبر, سجدے میں جائیں, تسبیح پڑھیں, پھر اٹھیں, اللہ اکبر, پھر سجدے میں جائیں, اللہ اکبر, پھر تسبیح پڑھیں, پھر اٹھیں, اللہ اکبر. کچھ نہیں پڑھیں گے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ طریقہ ہے. جب رکن کی ادائیگی سلام کے اندر ہو جائے تو سجدے سہو بھی سلام کے اندر ہوتا, باہر ہوتا؟ سلام کے اندر ہوگا. جب رکن کی ادائیگی سلام کے بعد ہو تو سجدے سہو بھی سلام کے باہر ہوگا. یہ دو کنڈیشن ہے سجدے سہو کے, اس کو آپ ذہن میں رکھیں. چلیں, صلاح کے 14 ارکان کی بیسک ہم سیکھیں سجدے سہو کے طریقے کے ساتھ. سجدے سہو کے 2 طریقے ہیں. سجدے سہو کی نیتیں تقریباً 5 ہیں الگ الگ موقعوں پر. ایک تو یہ 2 ہو گیا. تیسرا سجدے سہو کا یہ ہے, آپ نماز میں ہیں اور آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ آپ تیسری رکعت میں ہیں یا چوتھی رکعت میں ہیں. جب آپ کو ڈاؤٹ ہے تو یہاں پر جب ڈاؤٹ 50-50 ہے, ڈاؤٹ جب کہ یہ بھی دل ادھر راغب ہو رہا آپ کا اور اس کے طرف بھی راغب ہو رہا, تیسری رکعت پہ بھی دل آ رہا, چوتھی رکعت پہ بھی دل آ رہا, تو ایسی صورت میں آپ کیا کریں گے؟ شک کو چھوڑ دیں گے. کیا کریں گے؟ شک کو چھوڑ کر جو کمتر پہ ڈاؤٹ آ رہا, کمتر کو پکڑیں گے. 3 اور 4 رکعت میں ڈاؤٹ آ رہا, کیا پکڑیں گے؟ 3 پکڑیں گے. یہ میری تیسری رکعت ہے سمجھ کے میں صلاح ادا کر لوں گا. صلاح ادا کرنے کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے سہو کر لوں گا. یا سلام پھیر چکا میں, میرے کو یاد آ رہا ہے میں کچھ ڈاؤٹ آیا تھا, مجھے سجدے سہو کرنا تھا, میں سلام کے اندر نہیں کرا, تب سجدے سہو کب کریں گے؟ اللہ اکبر کے سلام کے بعد کا سجدے سہو 2 آپ کر لیں گے. چوتھی نیت سجدے سہو میں یہ ہے کہ آپ نماز میں اور آپ کو ڈاؤٹ آیا. کیا ڈاؤٹ آیا؟ تیسری رکعت میں ہوں یا چوتھی رکعت میں ہوں, لیکن اب ڈاؤٹ 50-50 نہیں ہے, اب ڈاؤٹ کمتر کی طرف ہے. کس کی طرف ہے؟ تیسری رکعت ہے یا چوتھی رکعت ہے, لیکن دل زیادہ تیسری کی طرف راغب ہو رہا, تو کیا کریں گے؟ تیسری پکڑ لیں گے. جب کمتر رکعت کی طرف ڈاؤٹ آیا اور اس کو آپ نماز کے اندر ادا کر لیے تو سجدے سہو نماز کے اندر ہی کر لینا ایک اور, آپ اس کے بعد سلام پہ لینا. 5ویں نیت یہ بتائی شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے کہ آپ تیسری رکعت یا چوتھی رکعت میں آپ کو ڈاؤٹ ہے, لیکن چوتھی رکعت کی طرف آپ کا دل زیادہ راغب ہو رہا, تب ایسی صورت میں شیخ عثیمین نے کہا چوتھی رکعت پکڑ لو اسے اور پوری رکعت ادا کر لو اور سلام پھیر دو, سجدے سہو مت کرو. کیونکہ ایکچوئل کی طرف آپ کا زیادہ رجحان تھا, ڈاؤٹ, تو اب یہاں پر سلام پھیرنے سے پہلے سجدے سہو کی ضرورت نہیں ہے, سلام پھیر دے کے تکمیل کر لو. لیکن چونکہ سلام میں ڈاؤٹ آیا تھا, آپ بھول گئے تھے, سلام پھیرنے کے بعد اٹھنا, اٹھ کے 2 سجدے سہو آپ کر کے صرف سلام پھیر لینا. یہ طریقہ ہے سجدے سہو کا جو 5 الگ الگ نیتوں کی بیس پر ہوتا ہے. عام طور پہ ہر چیز نہیں ہوتی, یا تو سلام کے اندر بھی آپ سجدے سہو کر سکتے یا سلام کے باہر بھی آپ سجدے سہو کر سکتے. یہ بنیادی چیزیں آپ یاد رکھیں ارکان کے لیے. اب نیکسٹ چیز کی طرف آگے بڑھیں. 14 ارکان ہوئے, 14 ارکان پہ 2 قسم سے سجدے سہو کا طریقہ ہم سیکھے. وعلیکم السلام. اب بنیادی چیز یہ سوال کا جواب دیجئے, اب کوئی بھی رکن آپ کا چھوٹ گیا اور آپ خالی سجدے سہو کر لیے, صلاح ہوتی نہیں ہوتی؟ کوئی بھی رکن پلر چھوٹ گیا اور چھوٹنے پر خالی سجدے سہو کر لیے, صلاح ہوتی نہیں ہوتی؟ کیا کرنا پڑے گا اس کے لیے؟ پہلے رکن ادا کرنا پڑتا, یا تو سلام کے اندر ادا ہوتا یا سلام کے باہر ادا ہوتا. سلام کے اندر ادا ہو گیا تو سجدے سہو بھی سلام کے اندر ہوتا, سلام کے باہر ادا ہوا تو رکن ادا کرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا, اٹھ کے پھر دوبارہ سجدے سہو کرنا چاہیے. بنیادی چیزیں ہیں. نیکسٹ جو ہم پڑھیں گے وہ 8 واجبات پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے؟ دیکھیں رکن اور واجبات میں بیسک فرق کیا ہے وہ جان لیجئے. رکن کے چھوٹنے پر رکن کی ادائیگی کے بعد سجدے سہو ہے, سمجھ گئے؟ رکن کے چھوٹنے پر رکن کی ادائیگی کے بعد سجدے سہو ہے. لیکن واجبات میں سے کوئی واجب عمل چھوٹنے پر آپ کو واجب عمل دہرانا نہیں ہے, جیسے رکن کے چھوٹنے پر رکن کو آپ دہراتے ہیں. مثال کے طور پہ پہلا واجب عمل ہم دیکھیں گے وہ یہ ہے, امام صاحب جو پہلی تکبیر کہتے اسے کہیں گے تکبیر تحریمہ, اللہ اکبر. لیکن اس کے بعد جب جب امام صاحب تکبیر کہتے ہیں رکوع میں جانے کے لیے,
सजदे में जाने के लिए, सजदे से उठने के लिए, पहली रकात के दूसरे सजदे से लेकर दूसरी रकात में उठने के लिए, ये तमाम मौकों पर जब जब इमाम साहब अल्लाह अकबर कहते हैं तब तब मुसल्ली को भी अल्लाह अकबर कहना लाजिम है, जोर से नहीं, धीरे आवाज से। ये वाजिबात में से। अगर आप कभी इमाम के पीछे किसी अल्लाह अकबर को कहना भूल गए, या अपने तौर पे जब आप इनफरादी नमाज पढ़ते वक्त कभी अल्लाह अकबर कहना था भूल गए, तब आपको सजदे सहू करना पड़ेगा। वो रकत दोहराने की जरूरत है जिसमें आप अल्लाह अकबर कहना भूल गए, क्योंकि वाजिबात में से इसकी कैटेगरी ऑब्लिगेशन में उलमा ने रखी, मगर इसके ऊपर सजदे सहू नहीं है। पिल्लर जो अरकान है उसके छूटने पर अरकान की अदायगी और सजदे सहू होगा, लेकिन वाजिबात के छूटने पर सिर्फ क्या होगा? सजदे सहू होगा या अदायगी होगी? सिर्फ सजदे सहू होगा। लेकिन आदत नहीं डालनी चाहिए छोड़ने की, वाजिबात को अदा करना पड़ेगा। इसमें पहला वाजिब अमल है अल्लाह अकबर कहना। कई मौके पर भूल जाते होंगे शायद, या कहते भी नहीं होंगे। जब भी इमाम अल्लाह अकबर कहे, अल्लाह अकबर कहना आहिस्ता से। दूसरा वाजिब अमल है, इमाम अकेला हो, इमाम जब पढ़ा रहे हो, रुकू से उठते वक्त समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहना इमाम के लिए वाजिब है। लेकिन इमाम के पीछे पढ़ने वालों के लिए समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहना वाजिब नहीं है। इमाम के लिए समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहना भी वाजिब है, और इमाम के लिए रब्बना वलकल हम्द कहना भी वाजिब है। लेकिन इमाम के पीछे जितने लोग सलाह पढ़ेंगे उनके लिए सिर्फ रब्बना वलकल हम्द कहना वाजिब है, समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहना वाजिब नहीं है। लेकिन जब आप अकेले में नमाज पढ़ते हो तब आप पर समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहना भी वाजिब है, रब्बना वलकल हम्द कहना भी वाजिब है। ये दो उसूल याद रखें। तीसरा वाजिब अमल है रब्बना वलकल हम्द कहना। किसके लिए? इमाम के लिए भी, पढ़ने वाले के लिए भी, या इनफरादी पढ़ता उसके लिए भी। चौथा वाजिब अमल है रुकू में जब हम जाएं तो रुकू में सुबहान रब्बिल अज़ीम पढ़ना वाजिब है। आप सुबहान रब्बिल अज़ीम नहीं पढ़ के कोई दूसरी दुआएं पढ़ लें और उठ गए तो सजदे सहू करना पड़ेगा, इसलिए कि वो ऐसा वाजिब अमल है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास तौर पर सहाबा इकराम को समझाया कि सुबहान रब्बिल अज़ीम पढ़ें। आमतौर पर लोग ये जो अज़कार हैं सलाह के गलत तरीके से पढ़कर सुबहान अज़ीम, सुबहान रब्बिल अज़ीम, सुबहान अज़ीम कुछ भी कहते हैं। सही तलफ़्फ़ुज़ से अदा करें, पढ़िए सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। ये रुकुन में से। रब्बना लकल हम्द नहीं, रब्बना वलकल हम्द। समी अल्लाहु हमीदा बोल देते, समी अल्लाहु लिमन हमीदा, ये याद रखें। पांचवा रुकुन है सजदे में जाकर सुबहाना पढ़िए रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला 3 बार पढ़ना, 3 से ज्यादा पढ़ना, 1 से ज्यादा बार पढ़ना, ये वाजिब अमल में से। सुबहान रब्बिल आला पढ़ने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जब सजदे की हालत में होते हो तो अल्लाह से बहुत करीब होते हो, लिहाजा सजदे की हालत में अल्लाह से खूब दुआएं क्या करो, जो चाहे दुआ आप सजदे में कर सकते हैं। दूसरा ये कि आप दूसरी दुआएं कर लिए लेकिन सुबहान रब्बिल आला ही नहीं पढ़े, तब आपको सजदे सहू करना पड़ेगा सलाम फेरने से पहले, या सलाम फेरने के बाद याद आए तो सलाम फेरने के बाद भी आपको सुबहान रब्बिल आला नहीं पढ़ने पर सजदे सहू करना पड़ेगा। ये 5वां वाजिब अमल है। छठा वाजिब अमल है 2 सजदों के दरमियान गैप रखना, पीठ सीधी करके बैठना। ये वाजिब है या रुकुन है? रुकुन है। लेकिन ये जो रुकुन की अदायगी के वक्त रब्बिग़फिरली पढ़ना, ये वाजिब अमल है। आप रुकुन अदा कर लिए लेकिन खामोश बैठे हुए रहे तब भी सजदे सहू करना पड़ेगा। लेकिन रुकुन अदा कर रहे थे, पीठ सीधी नहीं करे तो रकात पूरी आपको दोहराना पड़ेगा। 7वां वाजिब अमल है पहला तशहुद। ज़ोहर का पहला तशहुद, मगरिब का पहला तशहुद, आसर का पहला तशहुद, इशा का पहला तशहुद। फजर में तो एक ही तशहुद है, वही आखिरी है। ये पहले तशहुद में बैठकर अत्तहियात पढ़ना ये वाजिब अमल है। अत्तहियात के बाद दरूद इब्राहिम भी पढ़ सकते, लेकिन वाजिब नहीं है दरूद इब्राहिम पढ़ना पहले तशहुद में। लेकिन तशहुद अत्तहियातु लिल्लाहि व सलावातु व तय्यिबात पढ़ना और उसके बाद बैठना ये वाजिब अमल में से। लेकिन अगर आप पहले तशहुद में बैठे ने वैसे ही तीसरी रकात में उठ गए तब आपके लिए नमाज खराब होने वाली नहीं है, सिर्फ आप सजदे सहू कर लेंगे तो ये बात काफी हो जाएगी। 8वां है तशहुद में बैठे रहना, ये वाजिब अमल है। तशहुद में बैठना वाजिब अमल है। पैरों पे यूं पंजों पे ठहर जाना या
बेचैनी का बैठे हुए हैं, इस तरह जो नहीं हो सकता। पूरे तरीके से बैठना, अच्छे तरीके से, जो सुन्नत का तरीका दो बताए गए हैं, ये वाजिब अमल में से हैं। इनमें से किसी भी चीज के छूटने पर इसकी अदायगी होगी या खाली सजदे सहू होगा? सिर्फ सजदे सहू होगा। ये दो बुनियादी ने 14 अरकान, 8 वाजिबात। तीसरी चीज है वो 11 सुन्नतें हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। 11 सुन्नतों में से किसी भी सुन्नत के छूटने पर सजदे सहू नहीं है, उससे नमाज हो जाएगी। लेकिन सुन्नत छोड़ रहे हैं किस लिए, आप ये बात जान लेना। नफरत है रफ़ेल दैन से, नफरत है सीने पर हाथ बांधने से। तो अल्लामा शेख गौसम ने कहा इन नशानिया का होल अबतर का हवाला देते हुए, जो अल्लाह के नबी वसल्लम का दुश्मन है वो हर खैर से महरूम हो जाएगा। या अल्लाह के नबी वसल्लम की लाई हुई शरीयत की किसी बात से भी नफरत और दुश्मनी करना भी कुफ्र की अलामत है। शेख गौसम रहमान ने फतवा इस मसले में जारी किया है। तो लिहाजा बुनियादी बातें जो सो याद रख लें। अब 11 सुन्नतें क्या है, ब्रीफ सुन लें। पहला, सना पढ़ना। छूट जाता है सना, हरज की बात नहीं है आपके लिए, मगर आदत रखिए सुन्नत की। कभी यह होता है कि इमाम के पीछे आप आए वुदू कर कर, पहली रकात में सूरह फातिहा भी हो गया और दूसरा सूरा खत्म होने पर है, ऐसी सूरत में आएंगे अल्लाहु अकबर बोलेंगे, ताऊज़ और तस्मीया पढ़ के आप सूरह फातिहा शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप सना पढ़े तक सूरह फातिहा वक्त चला जाएगा। लिहाजा सूरह फातिहा रुकुन में से वो अदा कर लीजिए। दूसरा सुन्नत है सूरह फातिहा शुरू करने से पहले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना। तीसरी सुन्नत है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना। चौथी सुन्नत है इमाम जब गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन कहें, आमीन कहना जोर से। पांचवी जो सुन्नत है, सूरह फातिहा के बाद कोई और सूरा पढ़ना। सूरह फातिहा के बाद आप कोई और सूरा पढ़ना भूलकर डायरेक्ट रुकू में चले गए, नमाज हो जाएगी, कोई असर पड़ने वाला नहीं आपकी नमाज पे, लेकिन आदत नहीं बना सकते। छठा सुन्नत है इमाम जोर से पढ़ना। कब? फजर में, मगरिब में, इशा में। ज़ोहर और असर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ कितनी होती थी? सहाबा इकराम ने हदीस के हवाले से कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोहर और असर की नमाज में इतने इतने रकात पढ़ते थे। जिस हदीस में रकात का हवाला, आयतें कितनी पढ़ने का हवाला सहाबा ने दिया, उसी हदीस में कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हमें इसलिए मालूम होती थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोहर और असर में जब कुरान पढ़ते तो हमें दूसरी सद तक आवाज़ आती थी। थोड़ा सा आवाज को लाउड कर अल्लाह के वसल्लम पढ़ते थे, लेकिन चूंकि माइक का जमाना है, माइक में आप थोड़ा से भी बढ़ेंगे पूरी मस्जिद में गूंज जाती है आवाज, इसलिए धीमे से पढ़ा जाता है। लेकिन आदमी बगैर माइक के अगर पढ़ता है थोड़ी सी आवाज को ऊंची कर सकता है ज़ोहर और असर में, इस बात को याद रखने। और सातवीं सुन्नत है रब्बना वलकल हम्द कहने के बाद मिनस समावाति व मिनल अर्द व मिम्मा शिअत शैइन बाद, ये पढ़ना। आठवीं सुन्नत है तस्बीह जो रुकू में पढ़ेंगे सुब्हान रब्बिल अज़ीम, ये एक से ज्यादा पढ़ना सुन्नत है। सजदे में जो तस्बीह पढ़ेंगे सुब्हान रब्बिल आला, ये एक से ज्यादा पढ़ना सुन्नत है। 10वां है दो सजदों के दरमियान जो आप रब्बिग़फिरली पढ़ेंगे वो भी एक से ज्यादा बार पढ़ना सुन्नत है, एक बार पढ़े तो काफी है। 11वीं जो सुन्नत है आखिरी तशहुद में दरूद पढ़ना, यह सुन्नत है। लेकिन आखिरी तशहुद में आप दरूद पढ़ना भूल गए और सलाम फेर दिए, नमाज हो जाती है आपकी, लेकिन दरूद पढ़ना ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में से, इसको इख्तियार लाजिमन करना चाहिए और आदत नहीं बनानी चाहिए सुन्नतें छोड़ने की। और नीयत देखनी चाहिए, नफरत की वजह से सुन्नत छोड़ रहे हैं या इल्म ना होने की वजह से नीयत छोड़ रहे हैं या भूलने की वजह से सुन्नत छोड़ रहे हैं। अल्लाह अज़्ज़ वजल बेशक तमाम नीयतों का हिसाब लेने वाला है, अमाल का हिसाब लेने वाला है। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम तस्लीमन कसीरा। मुख्तसर जो सलाह के मसाइल थे यहाँ ख़त्म किए गए। ये नोट्स जो आए हैं वो लोग नोट्स लेकर चले जाइए। इस मसले में अगर कुछ जो बातें सीखी उसमें कुछ सवालात हैं तो आप इंशाल्लाह सवालात अभी कर लीजिए, जो बातें इल्म में होंगी इंशाल्लाह बताने की कोशिश करेंगे। तो ये थे शेख मोहम्मद काजिम हफीज़ुल्लाह जो अपने मसरूफियात से कीमती वक्त निकाल कर यहाँ हमारे दरमियान मौजूद हैं, और मैं शेख का शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि उन्होंने हमारी दावत को कबूल किया है और हमें कुरान और हदीस की रोशनी में सलाह का सही तरीक़ा हमें बताया है। अब हम सवाल जवाबात की नशिस्त को शुरू करते हैं। सवालात आज के इस सलाह वर्कशॉप से रिलेटेड ही करना चाहिए। सवाल करने से पहले अपना नाम और पेशा बताएं। आपको सिर्फ सवाल करने की इजाज़त है, बहस व मुबाहिज़ा करने की इजाज़त नहीं है। अगर आप कोई जवाब से मुतमईन ना हो तो मुखर्रिर से प्रोग्राम के बाद मुलाकात कर सकते हैं और मुखर्रिर जवाब देते वक्त दरमियान में मुदाखलत ना करें। पहला सवाल भाइयों की जानिब से लिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा सवाल ये है कि सूरह फातिहा
امام کے ساتھ ساتھ پڑھنا ضروری ہے یا امام کے بعد؟ سورہ فاتحہ امام کے ساتھ پڑھیں، امام کے بعد۔ علماء کرام نے تینوں رائے اس میں دی ہیں کہ امام جب تکبیر تحریمہ کہیں اور کچھ گیپ دیتے ہیں تو اس میں آپ ثنا کے بعد سورہ فاتحہ بھی ادا کر سکتے ہیں۔ تب آپ کے سورہ فاتحہ ادا کرنے کے بعد امام اگر اپنا سورہ فاتحہ ادا کریں تب آپ کا سورہ فاتحہ پہ کنٹینیو کریں۔ دوسرا طریقہ علماء نے یہ بتایا کہ جب امام کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین اور گیپ دیتے ہیں تب آپ کہہ سکتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ تیسرا یہ کہ جب امام اپنے سورہ فاتحہ پورا کمپلیٹ کر لیں تب آپ اپنا سورہ فاتحہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں آگے پیچھے کدھر بھی ہو سکتا ہے لیکن سورہ فاتحہ پڑھنا لازم ہے۔ چوتھا یہ بھی ہوتا ہے کہ امام سورہ فاتحہ ختم کر کے دوسرا سورہ شروع کرے تب آپ رکعت جوائن کرے، تب آپ پہلے سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے بھلے وہ قرآن پڑھ بھی رہے ہوں۔ لوگ اس موقع پر آپ کو یہ کہیں گے کہ قرآن مجید کی آیت ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی کہ جب قرآن پڑھا جائے خاموش رہو اور توجہ سے سنو۔ ان کو ہم جواب اسی طرح دیں گے کہ قرآن کی یہ جو آیت ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور اسی سب سے بہتر انڈرسٹینڈنگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی جب قرآن پڑھا جائے خاموش رہو توجہ سے سنو، اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے سورہ فاتحہ پڑھو، تو مطلب قرآن کا صحیح منشا آیت کا یہی ہے۔ اسی کے حساب سے ہمیں اسی کو منہج سلف، اسی کو منہج اہل السنہ والجماعہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جس کام کو جب جیسے جتنا کرنے کے لیے کہا گیا ویسے کرنا۔ دین کے معاملے میں عقل نہیں، عقل کی کوئی گنجائش دین میں نہیں ہے، ایمان کی گنجائش ہے۔ السلام علیکم، میرا نام محمد عفان بھائی۔ الحمدللہ سورہ فاتحہ چھوڑ کے دوسرا سورہ پڑھ لیا تو پوری نماز چھوڑ جاتی کیا؟ ہاں، سورہ فاتحہ چھوڑ کے دوسرا سورہ پڑھے تو پوری نماز ہی خراب ہو جاتی۔ سورہ فاتحہ پڑھ کے دوسرا سورہ نہیں پڑھے تو نماز ہو جاتی، مگر دوسرا سورہ پڑھ کے سورہ فاتحہ نہیں پڑھے تو نماز ہی نہیں ہوتی، اس لیے کہ سورہ فاتحہ صلاح کے رکن میں سے ہے۔ سورہ فاتحہ ہر رکعت میں پڑھنا۔ جزاک اللہ۔ اگلا سوال بھائیوں کی جانب سے ہی لیا جائے گا۔ السلام علیکم، میرا نام محمد ریاض ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے گھر کے پاس جو مسجداں ہیں وہ جلدی پڑھتے، تو رکوع کے بعد جو ٹھہرتے نا سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اس کا وقت نہیں دیتے، کیا کس طرح پڑھیں؟ اگر ایسا وقت نہیں دیا جاتا تو آپ ٹھہر کے جائیے سجدے میں۔ آپ ٹھہر کے جانے میں سجدے سے بھی اٹھ جا رہے ہیں تو ایسے جگہ نماز مت پڑھیے جو امام بہت جلدی میں ہے۔ رکن کی ادائیگی ایسے مساجد میں جا کے نماز پڑھی جہاں سنت کا اہتمام کیا جاتا ہے، ورنہ آپ ٹھہر کے بھی جانے میں اگر گنجائش ہے تو ٹھہر کے جائیے، نہیں تو جہاں تسکین اور قرار مل سکتا ہے سنتوں کو دیکھ کر ان مساجد یا ان اماموں کے پیچھے آپ نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ اگلا سوال بھائیوں کی جانب سے ہی لیا جائے گا۔ السلام علیکم، میرا نام عبدالرزاق ہے، میں اسٹوڈنٹ ہوں۔ جنازے کی نماز میں رفع دین کرنا چاہیے یا نہیں؟ میں نے سوال کیا کہ صلاۃ الجنازہ میں رفع دین کرنا ہے نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کہتے تو ہاتھ اٹھاتے۔ علماء اکرام نے یہی طریقہ اختیار کیا ہے۔ بعض علماء اکرام نے تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھانے کو طریقہ نہیں کہا ہے، لیکن آپ کو تکبیر کے ساتھ ہاتھ اٹھانے میں ہی بہتر طریقہ علماء اکرام نے یہی رائے کو بتائی ہے۔ اور صلاۃ الجنازہ میں 4 تکبیر ہوتے ہیں، ہر تکبیر پہ ہاتھ اٹھائیں۔ اللہ اکبر، پہلی تکبیر میں سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، اللہ اکبر۔ دوسری تکبیر میں درود ابراہیم پڑھیں گے جو ہم تشہد میں پڑھتے ہیں، اللہ اکبر۔ تیسری تکبیر میں ہم جس کی میت ہے میت کے لیے جو سو مغفرت کی دعا کریں گے، اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ وعف عنہ، یا اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تضلنا بعدہ۔ یا چھوٹی دعائیں بھی وہ بھی آپ یاد کر سکتے ہیں۔ چوتھی تکبیر اللہ اکبر، کچھ بھی نہ پڑھیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایک سلام سے بھی ختم ہو سکتا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ 2 سلام سے بھی ختم ہو سکتا ہے۔ جی جزاک اللہ خیر۔ اگر اور کوئی بھائی سوال کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام محمد ریاض ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ سے جو شرک بدعت کرتے ہیں ان کے پیچھے نماز ہوتی ہے کیا؟ جو لوگ شرک اور بدعات میں ملوث ہیں ان کا شرک پہلے واضح ہونا چاہیے، جو بدعات میں ملوث ہیں ان کی بدعت پہلے واضح ہونا چاہیے۔ بدعات میں 2 قسم کی بدعات ہیں۔ اول بدعت یہ جس میں علامہ امام بربری رحمہ اللہ اپنی کتاب شرح السنہ میں لکھا ہے، ایک قسم کی بدعت ایسی ہوتی ہے دین میں نئی بات لانا جس سے انسان اسلام کے دائرے سے باہر ہو جاتا ہے۔ دوسرے قسم کی بدعت ایسی ہوتی ہے جس سے انسان اسلام کے دائرے سے باہر نہیں ہوتا، وہ اسلام کے دائرے میں ہوتا ہے۔ جیسے دین میں نئی بات لانا، کیا ہے؟ دین میں کانسیپٹ ہے قبر کے عذاب کا،
لیکن ایک آدمی دین میں نئی بات لاتا ہے، قبر کا عذاب نہیں ہے، اس نے کفر کیا، لیکن کفر کا فتویٰ میں اور آپ نہیں لگا سکتے، علماء کرام اس کے حقدار ہیں۔ دوسرا، کچھ بدعتیں ایسی ہوتی ہیں جیسے سینے پر ہاتھ باندھنا ہے لیکن لوگ ناف پر یا پیٹ پر ہی ہاتھ باندھتے ہیں، کہنے پر بھی کہتے نہیں یہی دین ہے، تو یہ دین میں ایک نئی بات لانے والی بات ہو گئی۔ یا ہر سلام پھیرتے ہی سلام کے بعد لوگ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، جبکہ سلام کے بعد اذکار پڑھنا سنت ہے، دعا کرنے کو طریقہ بنا لیا کہ دین میں نئی بات ہے، اس کو بدعت کہیں گے، اس سے اسلام سے خارج ہے تو آدمی ایسی اگر بدعتیں ان کے پیچھے ہیں، آپ نماز پڑھنے میں حرج نہیں ہے، لیکن آپ کا دل مطمئن نہیں ہے، مت پڑھی۔ لیکن ایسی بدعت کرنے والا جو کفر کے قریب ہیں، ایسے شخص کے پیچھے نماز ہرگز میں نہیں پڑھنی چاہیے۔ السلام علیکم، کچھ لیڈیز کے سوالات ہیں۔ ٹھیک ہے، کر سکتے ہیں، سوال کریے۔ السلام علیکم، میرا نام عائشہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ نقاب اور گلوز میں نماز ہو سکتی ہے کیا؟ بہن نے سوال کیا کہ نقاب اور گلوز میں صلاح ہو سکتی ہے کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، عورت کا سارا جسم سطر ہے، سر کے بال سے لے کے پیر کے انگوٹھے تک، سوائے اس کے اور اس کے۔ صلاح کے وقت یہ حصہ کھلا رہنا چاہیے، یہ حصہ اور یہ حصہ صلاح کے وقت میں آپ کا کھلا رہنا چاہیے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یعنی حدیث میں ٹیچنگ اسی بات کی ہے، چہرے کا حصہ اور ہاتھ کا حصہ کھلا رکھیں۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے کہا کہ پیر کے جو پنجے ہیں وہ بھی کورڈ ہونے چاہیے۔ تو عورتوں نے کہا کیا ساکس پہن سکتے؟ شیخ محترم نے کہا ساکس بھی پہن کر نماز نہ پڑھیں، اس لیے کہ ساکس میں عورت کے پیر کا جو نقشہ ہے، شیپ ہے، وہ کھل کر آتا، لہٰذا اس طرح گاؤن ڈھیلا پہننا چاہیے۔ یا بازار میں آپ کو عبایا صلاح نام سے ملے گا، نماز کا ایک گاؤن ہوگا، یا برقعے پہن کر آپ صلاح پڑھیں، الگ سے برقع رکھ دیں صلاح پڑھنے کے لیے، جو اتنا لیندی ہو کہ آپ کے پیر کو بھی وہ چھپا دے۔ اس طرح جو سو نماز میں خیال رکھنا چاہیے، آپ کے پیر کا نقشہ بھی نہ کھل کر آئے، نہ آپ کے جسم کا کوئی حصہ جو سو ظاہر ہو کر آئے، یہ حصہ کھلا رہے گا اور اتنا حصہ آپ کا صلاح کے وقت کھلا رہے گا۔ السلام علیکم شیخ، یہ جب اللہ اکبر بول کے ایسا حرکات بننا، اللہ اکبر بولنا ضروری ہے کیا؟ آپ تھوڑا لیٹ آئے اس لیے وہ اللہ اکبر کہنا صلاح کے رکن میں سے، اس کے بعد صلاح میں داخلہ ہی نہیں ہے۔ تکبیر تحریمہ اللہ اکبر یہ کہنا امام کے پیچھے ہو یا انفرادی ہو، اس کے بغیر صلاح میں انٹری ہی نہیں ہوتی۔ اور صلاح سے جی ہلو سلو بولے، سمجھو سلو بولیے، زور سے بولیے، بولنا لفظ ہے، بولنا لازم ہے۔ اور سلام پھیرے، خود امام صاحب سلام پھیرے، جی اپن بھی پڑھتے خود سلام سلو، السلام علیکم بولیے، لازم بولنا، مطلب ہلو بولے تو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور امام سلام پھیرنے کے وقت طریقہ یہ ہے، امام جب دونوں سلام پھیر دے گا تب مقتدی اپنا پہلا سلام کرے گا۔ جیسے امام کہے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تب ہم پہلا شروع کرنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ورنہ بعض امام کے سلاتی پھیرتے یا امام صاحب پہلا سلام پھر کے گیپ دیتے، وہ گیپ میں لوگ اپنا سلام کرتے، ایسے نہیں۔ سنت یہ ہے کہ دونوں سلام ہونے کے بعد، امام کا ایکشن ہونے کے بعد ہمارا ایکشن کا انیشیشن ہونا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر۔ اور بھی کوئی اگر بھائی سوال کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، یا پھر خواتین کی جانب سے اگر کوئی سوال ہے تو وہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم جی، میرا نام ندا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ خواتین نماز پڑھتے سمے جو بال پورا اوپر باندھ کے پڑھ سکتے ہیں، کیا ویسا پڑھ سکتے ہیں؟ ہم جو باندھتے ہیں نماز میں بھی درست نہیں ہے، نماز کے علاوہ گھروں کے باہر نکلتے ہیں وہ تو درست ہے۔ اس طرح عام طور پہ جو ہماری زبان میں جوڑا جسے کہتے ہیں، وہ بھیجے کے اوپر باندھ لیتے لوگ، ادھر جو مائک لگائے جیسا، وہ نیچے گردن پہ جھولے ہوا رہنا چاہیے، اس طرح نہیں آنا چاہیے۔ حدیث میں اس طرح ہم باندھنے کی جو کیمل اونٹ کی طرح ہے، سخت ممانعت آئی ہے، وہ نماز میں بھی نہ ہو اور نماز کے باہر آپ گھر کے باہر نکلتے وقت بھی نہ ہو، سوائے آپ کے شوہر کے سامنے، اس بات کی جو سو اجازت۔ جزاک اللہ خیر۔ یہاں ہم سوال و جوابات کی نشست کو ختم کرتے ہیں۔ میں چند چھوٹے اعلانات کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا، جس طرح سے آج آپ نے ہمارا انویٹیشن میسج اور آئی وی آر کال کے ذریعے سے حاصل کیا ہے، اسی طرح ہر سنڈے پروگرام کے ڈیٹیلز آپ کو انویٹیشن میسج اور کال کے ذریعے سے حاصل ہو جائیں گے۔ دوسرا، الف فاؤنڈیشن کے ہفتہ واری پروگرام کے اپڈیٹس آپ کے رجسٹرڈ موبائل نمبرز پر سینڈ کر دیے جائیں گے۔ اگر آپ الف فاؤنڈیشن کے اپڈیٹس یعنی اسلامک میسیجز، اسلامک پوسٹرز اور اسلامک شارٹ ویڈیو کلپس اپنے واٹس ایپ پر ریسیو کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنا نام اور ایریا 9700303208 اس نمبر پر سینڈ کر سکتے ہیں، اور خواتین اپنا نام اور ایریا 8125303208 اس نمبر پر سینڈ کر سکتے ہیں۔ تیسرا، انشاءاللہ
27 जनवरी 2019 यानी कल बाद मगरिब अलिफ फाउंडेशन के 3 स्टूडेंट्स का इंग्लिश, उर्दू और तेलुगु लैंग्वेज में प्रेजेंटेशन रहेगा। 5वां इस्लामिक मेमोरी कार्ड्स के ताल्लुक से मैं आपको बताना चाहूँगा। अलिफ फाउंडेशन की जानिब से 3 इस्लामिक मेमोरी कार्ड्स सेल के लिए रखे हैं। पहला है इस्लामिक मेमोरी कार्ड फॉर किड्स, दूसरा है इस्लामिक मेमोरी कार्ड फॉर विमेन और तीसरा है इस्लामिक मेमोरी कार्ड ऑफ वेरियस इस्लामिक स्कॉलर्स। अगर आप इन मेमोरी कार्ड्स को ख़रीदना चाहते हैं तो अलिफ फाउंडेशन के फ्रंट ऑफिस से ख़रीद सकते हैं या फिर हमें कॉल करके बता सकते हैं या फिर हमें एक मैसेज कर सकते हैं। 6वां आप लोग हमारे दावती, इस्लाही और फलाही काज के लिए ताउन करना ना भूलें और कल के प्रोग्राम में भी शिरकत करना ना भूलें और अपने साथ अपने जानने वालों को भी साथ ले आएँ। अब मैं आखिर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र अदा करता हूँ क्योंकि महज अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही की नुसरत और फजलो करम से ये प्रोग्राम कामयाब रहा और शेख मोहम्मद काजिम साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारी दावत को कबूल किया है और हमें सलाह से जुड़ी कई सारी बेहतरीन बातें हमें यहाँ पर कुरान और हदीस की रोशनी में बताई हैं। और हमारे नाजरीन का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, मेरे भाइयों और बहनों का और हमारे ऑनलाइन व्यूवर्स का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जज़ाकल्लाहु खैर। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।